Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, we are back with lecture number 31. I am Asif Munir, teaching you CSC 271 database systems. Let's start with the summary of the previous lecture. In previous lecture, we discussed the remaining activities that were involved in physical database design methodology, and we also discussed some considerations and some concepts regarding monitoring and performance tuning, that when a system is deployed, then how we can monitor the performance of the system, whether it is working according to the mark or the level, and if there is a need of tuning that system, if there is some kind of performance degradation exists. And we discussed all these issues quite in detail, and I hope that you have understood all the concepts well. Dear students, let's start with the today's lecture. Today's lecture is about the security, that is again chapter number 19 from the textbook that we are basically following. Security is a very important issue. Before starting this lecture, keep in mind that the security of the database system as a whole is very critical, because the data that basically is present in that database, that is like an asset for any organization, because that organization is depending upon the data for all its operations, and the success of that particular organization might be dependent upon that particular data. So let's start with today's lecture. Keep in mind that as I discussed, that data is the most critical factor for any organization or an asset, and it should be basically controlled and managed, and it should be controlled in a sense that as I have already discussed, that the access to this particular data should be only given to the authorized users, not unauthorized users. And as I discussed, like the data could be very critical. It depends upon organization, or it varies from organization to organization. Like if we talk about the data that is held by banks, suppose all the data regarding the customers and their account details and the kind of transactions they basically perform, that is very critical. We need to protect that data from unauthorized users. So if suppose someone is able to access that data and can modify or manipulate that data, then you can imagine the consequences of those manipulations on the you can say the bank will suffer from this issue a lot, because जो आपका बैंक होगा वो फिर उसकी नेक नामी या उसका जो एक शोहरत है उसके ऊपर जो है वो बहुत इश्यूज आएंगे. तो अगर कोई भी ज़रा से इस हवाले से कोई अगर जो चीज़ है वो सामने आ जाती है, तो that could be very harmful for that particular organization. So यूनिवर्सिटी की एग्जांपल लें. If suppose students data, like examination data, if that is accessible to unauthorized persons, then they can manipulate the results, then you can imagine for the consequences for that particular act. So all in all, you need to understand that part or all of the corporate data may have strategic importance and therefore needs to be kept secure and confidential. So मतलब आप किसी भी
آپ اور آرگنائزیشن کی اگزامپل لے لیں, مثلا کوئی فارماسیوٹیکل کمپنی ہے, ان کے پاس فارمولے ہیں کہ جس طرح وہ میڈیسنز بنا رہے ہیں, کوئی اور کار بنانے والی کمپنی ہے, ان کے اپنے جو اس کے حوالے سے ڈیزائنز ہیں یا جو بھی جو ان کے کانفیڈینشیل انفارمیشن ہے, if that is accessible to any unauthorized person, then it could be very harmful for that particular organization. اسی طرح کوئی فیوچر پلانز کسی بھی آرگنائزیشن کے, وہ اگر مطلب چونکہ یہ ریئل لائف میں ایسے ہوتا ہے کہ جو مختلف کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں, دے بیسیکلی ٹرائی ٹو ایکسیس دی کانفیڈینشیل انفارمیشن, اور when basically any organization shifts towards a database system, then جو امپروومنٹ آئی ہے, جو ہمیں ایڈوانٹیجز ملے ہیں ڈیٹا بیس سسٹمز کے, اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی جو ہے وہ ایک بہت کریٹیکل ایشو جو ہے وہ بن جاتا ہے, اینڈ یو نیڈ ٹو بیسیکلی cater for these threats. So keep in mind کہ that جو آپ کو سیکیورٹی کا ایشو ہے, that is against basically کہ جی ضروری نہیں ہے کہ وہ انٹینشنل کوئی آپ کو ڈیمیج کرنا چاہ رہا ہو. بعض اوقات آپ کے اپنے جو یوزرز ہوتے ہیں, مے بی دے کوڈ بیسیکلی unintentionally بھی they can make some mistakes, اور کوئی ایسے مطلب ایونٹ کے تھرو جو ہے وہ آپ کے جو آرگنائزیشن کا ڈیٹا بیس ہے اس کو جو ہے وہ ڈیمیج کر سکتے ہیں. لیکن there is always a possibility کہ جی انٹینشنل جو اس میں جو ہے وہ چیزیں بھی ہوں. ٹھیک ہے, تو مثلا جو آپ کا ڈیٹا بیس کو جو پروٹیکشن ہے وہ آپ نے اس حوالے سے کرنی ہے کہ جو ہے آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ چاہے انٹینشنل کوئی اس کے خلاف کوئی اس قسم کی ایکٹیویٹی پرفارم کرنا چاہ رہا ہے, یا ان انٹینشنل کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا, کوئی بھی پرابلم ہوا, تو دین یو نیڈ ٹو بیسیکلی سیکیور یور ڈیٹا اگینسٹ دوز انٹینشنز. کیپ ان مائنڈ جو سیکیورٹی ہے دیٹ از ویری ڈیفیکلٹ ٹو اچیو ان دا سینس کہ جی کوئی مطلب ایک چیز نہیں ہے کہ اگر آپ اس کو فالو کرتے ہو تو یو کین گارنٹی کہ یور ڈیٹا بیس اور یور سسٹم از سیکیور. تو کیپ ان مائنڈ کہ یو نیڈ ٹو بیسیکلی ایویلویٹ آل دی پاسبلٹیز, اور جو ایشوز اس سے ایسوسیٹڈ ہے, یو نیڈ ٹو سیکیور آل دوز تھنگس, تاکہ پھر آپ کو جو ہے کیونکہ مثلا اگر ایک چیز کے اندر کوئی ویکنیس ہے کہ مثلا آپ کا وہ سیکیور نہیں ہے, تو اس کے تھرو جو ہے وہ لوگ جو ہے اس کے تھرو جو ہے آپ کے سسٹم میں انٹر ہو سکتے ہیں, اور پھر آپ کا جو اوور آل سسٹم ہے اس کو جو ہے وہ افیکٹ کر سکتے ہیں. تو کیپ ان مائنڈ کہ جو آپ کا ڈیٹا بیس سیکیورٹی ہے دیٹ انکمپاسز بیسیکلی ہارڈ ویئر. یو نیڈ ٹو سیکیور یور ہارڈ ویئر. ہارڈ ویئر جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جس کے اوپر آپ کا بیسیکلی سارا ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم اور ڈیٹا جو ہے وہ پڑا ہوا ہے. سافٹ ویئرز جو بھی انوالوڈ ہیں, بیکاز سافٹ ویئرز can also be a security basically threat in the terms کہ اگر وہ سافٹ ویئر ویک ہے, اس کے اندر جو ہے سیکیورٹی جو ہے یا vulnerabilities موجود ہیں, تو that could cause problems. People, that is one of the most critical you can say an entity جس کو آپ نے بڑا کرٹیکلی دیکھنا ہے. اور اب ضروری نہیں ہے, جیسے میں نے پہلے ڈسکس کیا کہ بہت سارے جو تھریٹس ہو سکتے ہیں وہ آپ کو اپنے امپلائیز سے بھی ہو سکتے ہیں. بعض اوقات مثلا کوئی جو آپ کے ایسے امپلائیز جو آپ کی آرگنائزیشن سے یا اپنی مینجمنٹ سے اتنا اچھا ان کا وہ ریلیشن شپ نہیں ہوتا, اینڈ دے فیل کہ جی ان کے ساتھ کوئی جو ہے وہ اچھا سلوک نہیں کیا جا رہا, تو مے بی دے کین بیسیکلی ہارم دی آرگنائزیشن. اور مے بی کیونکہ ان کو بہت اچھی طرح سے اس انٹرنل سسٹم کا بھی پتہ ہوتا ہے, تو دے کین بیسیکلی ڈو اٹ ایزیلی. سو
جو ایک سروے کیا گیا تو مطلب اس حوالے سے یہ بھی ہے کہ جو بہت سارے جو یہ سیکیورٹی بریچز ہوتی ہیں مطلب ایک سروے کے مطابق دیٹ از فرام دی انٹرنل یوزرز مطلب تقریباً 60 to 70% جو ہے وہ انٹرنل یوزرز کے تھرو ہوتی ہیں. یہ ہر نیٹ ورک کے حوالے سے ہے لیکن کیپ ان مائنڈ کہ جی چونکہ ہم ایزیوم کر رہے ہیں کہ ہمارا جو ڈیٹا بیس سسٹم بھی ہوگا وہ ایک ملٹی یوزر سسٹم ہوگا, ایک نیٹ ورک کے اوپر ہوگا اور ایک آرگنائزیشن کے تمام لوگ جو ہیں دیٹ ول بی ایکسیسنگ دیٹ ڈیٹا بیس تھرو نیٹ ورک. سو ڈیٹا از اگین ویری کریٹیکل کہ یو نیڈ ٹو سیکیور یور ڈیٹا, ٹھیک ہے, اینڈ دیٹ از ناٹ دی اونلی تھنگ دیٹ یو نیڈ ٹو سیکیور. کیپ ان مائنڈ ایز آئی ڈسکسڈ ان ڈیٹیل کہ جی یو نیڈ ٹو سیکیور یور ہارڈ ویئر کہ جی آپ کا ہارڈ ویئر تک ایکسیس ہر بندے کی ہے. تو مثلا کوئی بندہ آتا ہے ڈائریکٹ آپ کے جو ہے ڈیٹا بیس سرور تک آ جاتا ہے تو ادھر سے وہ کوئی فلیش لگا لیتا ہے یا ایکسٹرنل کوئی ہارڈ ڈرائیو لگا کے ڈیٹا کاپی کر لیتا ہے. مطلب اناتھرائزڈ پیپل شوڈنٹ ہیو ایکسیس ٹو ایون ہارڈ ویئر, مطلب ادھر تک بھی ایکسیس نہیں ہونی چاہیے. مثلا آپ کی جو سیکیورٹی ہے وہ ہارڈ ویئر کی بھی ہونی چاہیے, فزیکل بھی ہونی چاہیے. وہ جو آپ کے سرور رومز ہیں دیٹ شوڈ بی سیکیور. پھر ہم نے سافٹ ویئر کی بات کی, سافٹ ویئر کو پیپل کی سیکیورٹی کس طرح ہم نے دیکھنی ہے کہ مثلا ہم نے ان کو جو ہے وہ ٹرین کرنا ہے, ٹھیک ہے, کہ کیسے آپ سیکیور کر سکتے ہو یا ان کو ان تھریٹ سے ہم نے آگاہ کرنا ہے, ان کی اویئرنیس ان کو دینی ہے کہ جی آپ کن کن ایکٹیویٹی سے تھوڑا سا آپ کو جو ہے وہ کرنا ہے, ایوائڈ کرنا ہے. اور پلس ان کی اس حوالے سے تھوڑی سی گرومنگ کرنی ہے کہ ہاؤ بیسیکلی you can perform secure transactions. اور کس طرح مثلا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہیکرز ہوتے ہیں یا جو ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے سسٹم میں پینیٹریٹ کرنا چاہتے ہیں, ایکسیس چاہتے ہوتے ہیں, تو دے کین بیسیکلی یوز دا پیپل ان سائڈ دی آرگنائزیشن اور ان کے تھرو بھی جو ہے وہ پینیٹریٹ کر سکتے ہیں. تو یو نیڈ ٹو بیسیکلی کنسنٹریٹ آن all these aspects کہ جی how basically we can provide security for database. Now there are number of things that you need to basically keep in mind or keep in view کہ جی you need to aware of like theft and fraud. matlab that is a major activity that could be basically performed because there are a lot of people that may be involved in this activity, and your organization, depending upon your organization what kind of services you are basically dealing with, like banks hain to they should be very careful کہ theft or fraud کا جو ہے, theft سے مراد یہ ہے کہ مثلا somebody can steal your data, and fraud means کہ کوئی اس قسم کی وہ آپ اپنے آپ کی آئیڈینٹی وہ چینج کر کے جو ہے وہ آپ کے سسٹم میں وہ پینٹریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے. Keep in mind you need to basically concentrate or think about the loss of the confidentiality. means کہ secrecy, اگر آپ کا ڈیٹا جو confidential ڈیٹا ہے if that is basically available, کوئی بندہ اس کو اویلیبل کر دیتا ہے تو اٹ مینز کہ اب آپ کی شہرت جو ہے وہ جو ہے اس کو پرابلم ہے. مثلا آپ کا کمپٹیشن میں پرابلم آئے گا. اف پتہ چلا جی آپ کا جو ہے وہ کنفیڈینشیل ڈیٹا دیٹ ہیز بین ہیکڈ اور دیٹ ہیز بین میک اویلیبل, یا کسی اور نے اس کو ہیک کر لیا ہے, تو اب ایک تو دیکھیں کہ آپ کمپٹیشن سے مطلب آپ کو پرابلم آئے گا, آپ کی آرگنائزیشن کی جو بدنامی ہوگی, پلس جو ہے اس سے ریلیونٹ پھر آپ کا جو بزنس گرو کرنا تھا یا جو آپ کی گروتھ تھی اس کے اوپر بھی اس کا امپیکٹ پڑے گا. تو یو نیڈ ٹو بی اویئر آف آل دیز کنسیڈریشنز. لاس آف پرائیویسی از کنسرنڈ ود دی ڈیٹا اباؤٹ انڈیویژولز. تو مثلا ایک انڈیویجول بندے کی پرائیویسی ہے, مثلا اس کی کوئی بھی پرسنل ڈیٹیلز ہیں, جیسے بینک کا اس کا جو کوئی معاملات ہیں یا کوئی اسٹوڈنٹ ہے تو اس کا رزلٹس ہیں, تو مطلب اف دیٹ از مینیپولیٹڈ, کوئی اس میں مطلب ایشوز آتے ہیں تو اگین دیٹ از اے ویری کریٹیکل فیکٹر, اینڈ لوگ آپ کے خلاف لیگل جو ہے وہ جو ہے
آپ کو سو کر سکتے ہیں اگر آپ ان کی پرائیویسی یا ایسا ڈیٹا دیٹ از کنفیڈینشیل اینڈ دیٹ از بیسیکلی وہ میڈ اویلیبل, تو دین اٹ could be harmful for your organization. Loss of integrity, again you need to keep in mind کہ you need to these are the factors that you need to avoid. ٹھیک ہے جی, آپ نے ان ساری چیزوں سے اوائڈ کرنا ہے. You have to make a strategy, you have to make a security plan, and in that plan all these issues should be avoided. So loss of integrity is concerned with incorrectness یا اس کی ڈیٹا کی انٹیگریٹی مینس کہ جی آپ کا ڈیٹا ویلڈ نہ ہو, انویلڈ کوئی ڈیٹا جو ہے اس کو اندر مینیپولیشن کر دی جائے, یا کوئی ایسا ڈیٹا دیٹ از ناٹ ویلڈ, تو وہ جو ہے دیٹ یو ہیو ٹو اوائڈ. اینڈ لائک وائز لاس آف دی اویلیبلٹی. اب کیپ ان مائنڈ اف any customer that is basically a customer of a particular organization, تو وہ کچھ سروسز اس آرگنائزیشن سے لے رہا ہوگا, اور وہ سروسز جو ہیں سپوز وی سے کہ جی مثلا جیسے ہمارا آن لائن کوئی بینکنگ ہے, یا مثلا بینک سے میرا جو میں اے ٹی ایم کے تھرو ٹرانزیکشنز کرتا ہوں, تو اگر وہ جو سروسز ہیں, ٹھیک ہے, مثلا بعض اوقات جو ہیکرز ہوتے ہیں what they do basically کہ they basically وہ آپ کی جو سروسز ہیں ان کو جو ہے وہ ڈسرپٹ کر دیتے ہیں, وہ جو ہے وہ اویلیبل نہیں رہتی. مثلا فرض کریں, دیکھیں میں نے اے ٹی ایم پہ جانا ہے اور اے ٹی ایم مشین نہیں کام کر رہی, ٹھیک ہے, یا مثلا ایک ویب سائٹ ہے جس کے تھرو سارے میں نے بیسیکلی مینیپولیشن کرنی ہے, کوئی بھی ٹرانزیکشنز کرنی ہے بینک کی, یا کوئی اور کسی آرگنائزیشن کی ویب سائٹ ہے, وہ ایکسیس ہی نہیں ہو پا رہی. تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ایشو ہے کہ آپ جو بھی آپ کی آرگنائزیشن سروسز پے کر رہی ہے, جو سروسز پرووائڈ کر رہی ہے, that should be available all the time. means کہ جی if آپ جیسے اے ٹی ایم کی ایگزامپل ہے, یا موسٹلی جو سروسز ہوتی ہیں that should be 24/7 کہ جی آپ کسی بھی ٹائم کسی اے ٹی ایم پہ جائیں تو آپ کوئی بھی جو ٹرانزیکشنز پاسبل ہیں اس اے ٹی ایم کے تھرو وہ آپ پرفارم کر سکیں. تو مطلب اٹ از کنسرنڈ ود دی اویلیبلٹی آف دی سروسز پرووائڈیڈ بائی دیٹ پرٹیکولر organization. So you should be very careful and you should basically concentrate on all these issues کہ جی یہ avoid کیے جا سکیں. Threat, again threat is a term جو کہ یوز کی جاتی ہے کہ مطلب keep in mind being ڈیٹا بیس ڈیزائنر, اور جو بھی ڈیٹا بیس ڈیزائنر کے علاوہ جو بھی پاسبل رولز ہیں جیسے ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر بھی ہے, یو نیڈ ٹو بی اویئر آف آل دی پاسبل تھریٹس, تاکہ پھر وہ آپ اپنے جو آگے اسٹاف ہے اس کو بھی اس حساب سے تھوڑا سا ان کو اویئرنیس دے سکیں. تو کیپ ان مائنڈ اے تھریٹ از اینی سچویشن اور ایونٹ whether intentional اور unintentional. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ مثلا کچھ بھی ایسا ایکٹیویٹی جس سے آپ کے آرگنائزیشن کے ڈیٹا کو جو ہے وہ نقصان پہنچتا ہے یا اس میں کوئی بھی ایشوز آتے ہیں, یو نیڈ ٹو بیسیکلی اوائڈ دیٹ ایکٹیویٹی, اور دیٹ از اے تھریٹ ویدر یہ کوئی بندہ انٹینشنلی اس کو کر رہا ہے یا ان انٹینشنلی کر رہا ہے. مثلا ایک جو کوئی یوزر ہے اس نے آپ کے ڈیٹا بیس آبجیکٹس ڈیلیٹ کر دیے, اس نے انٹینشنلی نہیں کیے, لیکن کوئی ایسی ایکٹیویٹی کی جس سے وہ ڈیلیٹ ہو گئے, تو اب پھر بھی آپ نے اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ اس قسم کی سچویشنز جو ہیں وہ ارائز نہ ہوں. تو مطلب یا کوئی ایسی مینیپولیشن کر دی جو کہ آپ کے ڈیٹا بیس کے حوالے سے بڑی سویر قسم کی تھی, تو آپ نے اس قسم کی چیزوں کو جو ہے ایوائڈ کرنا ہے. اور کیپ ان مائنڈ اٹس اینی سچویشن اور ایونٹ ویدر انٹینشنل اور unintentional that will adversely affect a system and consequently an organization. کیونکہ کیپ ان مائنڈ کہ اس کا جو امپیکٹ ہے that will go, مثلاً اس ایک ایکٹیویٹی کا اثر پوری آرگنائزیشن کے اوپر ہو سکتا ہے, اور آرگنائزیشن سے مراد کے آگے پھر آپ کے کسٹمرز تک وہ جا سکتا ہے, اور کسٹمر تک جب جاتا ہے تو مے بی آپ کے جو آرگنائزیشن کی گروتھ ہے وہ اس کے اوپر امپیکٹ ہو سکتے ہیں, آپ کا جو کمپٹیشن ہے ود ادر آرگنائزیشنز یو کین بیسیکلی گو ڈاؤن. تو آپ نے ان ساری چیزوں کو بہت سیریسلی لینا ہے کہ جی کیا پاسبل تھریٹس ہیں, ان کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے, اور پھر اس کے مطابق جو بھی آپ نے پلان جو ہے وہ بنانا ہے وہ آپ بنائیں گے.
کمپیوٹر سسٹمز مطلب آپ کیپ ان مائنڈ کہ ٹیکنالوجی کے اپنے فائدے ہوتے ہیں، لیکن ان فوائد کے ساتھ ساتھ جیسے ہر دنیا میں کوئی چیز جو ایگزسٹ کرتی ہے اس کے کچھ اپنے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، جو ہمیں پھر وہی ہے کہ ان ایڈوانٹیجز کے بدلے میں ہمیں ان ڈس ایڈوانٹیجز کو جو ہے وہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو مثلاً آپ کمپیوٹر سسٹمز پہ جانے سے ہمیں جہاں بہت جو ہے وہ ایڈوانٹیجز ملے ہیں، ہمارے کام جو ہے وہ آسان ہو گئے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ کچھ جو ایشوز بھی ہیں، جیسا کہ ایک ایشو تو میں نے بتایا کہ سیکیورٹی از ون آف دا میجر ایشو، جو کہ آج کل کے دور میں مطلب پہلے یہ چونکہ جتنی بھی چونکہ ایوالو کر رہی تھی یہ ٹیکنالوجی کمپیوٹرز جو ہے، لیکن اس ٹائم یہ چیزیں ذہن میں نہیں تھی، لیکن جو یہ ٹیکنالوجی میچور ہوتی گئی پھر کیا ہوا کہ جو سیکیورٹی کے ایشوز جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہوئے. اور سیکیورٹی از ون آف دا میجر فیلڈز رائٹ ناؤ. مطلب آپ نیٹ ورکس کی بات کریں یا آپ ایون اب کسی بھی مثلا دیکھیں کوئی بھی آرگنائزیشن جب اپنا پورا جو ہے سارا ڈیٹا، جو چاہے بینک ہے، چاہے یونیورسٹیز ہیں، چاہے کوئی اور فیکٹری ہے، چاہے کوئی ہاسپٹل ہے، کوئی گورنمنٹ ہے، مطلب وہ سارا ڈیٹا جب کمپیوٹرائزڈ وہ کر رہے ہیں تو دیر از اے پاسبلٹی کہ سم باڈی از ایبل ٹو ایکسیس دیٹ ڈیٹا. اگر وہ نیٹ ورک کے اوپر ہے تو دیر از آلویز اے پاسبلٹی کہ سم باڈی کین بیسیکلی ہیو ایکسیس ٹو دیٹ ڈیٹا. سو ایڈوانٹیجز کے ساتھ ساتھ ڈس ایڈوانٹیجز ہیں. اف وی کنسنٹریٹ آن ایچ کمپوننٹ، سو وٹ وی سی کہ جی ہمارا جو ہارڈ ویئر ہے، ہارڈ ویئر از آلویز ولنریبل ٹو فائر. کوئی آگ کا انسیڈنٹ ہو جائے تو آپ کا مطلب وہ ڈیمیج ہو سکتا ہے، فلڈ آ گیا، بمس اینڈ سو آن. ڈیٹا کرپشن ڈو ٹو پاور لاس اور سرچ، مطلب دیٹ از اے ویری کامن فیکٹر کہ جی آپ کا کمپیوٹر چل رہا ہے، پاور میں کچھ اسپائکس جو ہے وولٹیج اسپائکس آئیں تو آپ کا ڈیٹا کرپٹ ہو سکتا ہے یا آپ کا سسٹم کرپٹ ہو سکتا ہے. فیلئر آف سیکورٹی میکانزمز گیونگ گریٹر ایکسیس، کہ مثلاً آپ کے جو سیکورٹی میکانزمز ہیں وہ کام ہی نہیں کر رہے تو اب پھر کیا ہوگا. تھیفٹ آف اکوپمنٹ، آپ کا کوئی سسٹم اٹھا کے لے جاتا ہے، آپ کی ہارڈ ڈرائیو نکال لیتا ہے اینڈ سو آن. یو نیڈ ٹو بی کیئرفل. فزیکل ڈیمیج ٹو دا اکوپمنٹ، کوئی اور فزیکل ڈیمیج ہو جاتا ہے، کوئی سسٹم گر جاتا ہے، کوئی پرابلم ہو جاتا ہے. الیکٹرانک انٹرفیئرنس اینڈ ریڈیشنز، تو دیز آر آل threats that are basically associated with the hardware. Likewise, if we talk about DMS and application softwares, so failure of security mechanisms again, مطلب یہ تو تقریباً ہر جگہ پہ ہے، آپ کو نظر آئے گا. giving greater access, program alteration, theft of programs, these are issues associated with the database management system and application softwares. If we talk about database, unauthorized amendment or copying of data، کہ مثلا database کے اندر ڈیٹا آپ کا سارا پڑا ہوا ہے، بڑا کریٹیکل ایسٹ ہے آپ کا، ٹھیک ہے. تو اف سم باڈی ہو از ناٹ اتھرائزڈ، وہ کوئی چینج کر دیتا ہے یا اس کو کاپی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے. تھیفٹ آف ڈیٹا کرپشن ڈیو ٹو پاور لاس، اور مثلاً یہ بھی ایک ایشو ہے جو آتا ہے کہ مثلاً آپ کے کوئی پروگرام رن ہو رہے تھے، کوئی ڈیٹا بیس ٹرانزیکشن ہو رہی تھی، پاور فیلئر ہوا یا کوئی اور اس قسم کا پاور سے ریلیٹڈ ایشو ہوا تو اس نے ڈیٹا کو کرپٹ کر دیا. کمیونیکیشن نیٹ ورکس، کیونکہ آپ کا نارملی جیسے ہم نے کہا کہ وی ول بی ایزیومنگ کہ جی آپ کا کوئی ملٹی یوزر انوائرمنٹ ہے، نیٹ ورک ہے، تو وائر ٹیپنگ کر سکتے ہیں لوگ کہ آپ کی بریکنگ اور ڈسکنیکشن آف کیبلز، نیٹ ورک ہی نہیں ہوگا تو آپ کی ٹرانزیکشنز کیسے ہوں گی. الیکٹرانک انٹرفیئرنس اینڈ ریڈیشنز، دیٹ از اندر میجر ایشو دیٹ از ایسوسیٹڈ ود کمیونیکیشن نیٹ ورکس. ڈیٹا اور ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر کہ جی دے ہیونٹ بیسیکلی پرووائڈیڈ ایڈیکویٹ سیکورٹی پالیسیز اینڈ پروسیجرز، مطلب جو ہے دیز آر دی تھریٹس دیٹ آر ایسوسیٹڈ ود ڈیٹا اینڈ ڈیٹا بیس ایڈمنسٹریٹر. پروگرامرز اور آپریٹرز جو کہ اس آرگنائزیشن کے اندر کام کر رہے ہیں، کریٹنگ ٹریپ ڈورز، اگر اس کی نیت خراب ہو جاتی ہے تو دے کین بیسیکلی، یا کوئی بھی پروگرامر ہے وہ کوئی ایسے ٹریپ ڈورز بنا سکتا ہے جو آپ کے پھر ایکسیس کر لیں. پروگرام الٹریشن والا ایشو ہو سکتا ہے. ان ایڈوکیٹ اسٹاف ٹریننگ، ان ایڈوکیٹ سیکورٹی پالیسیز اینڈ پروسیجرز، اسٹاف شارٹیجز اور اسٹرائکس. تو دیز آر آل فیکٹرز دیٹ آر ایسوسیٹڈ ود دی پروگرامرز اینڈ آپریٹرز. لائک وائز جو نارمل آپ کے یوزرز ہیں، کیپ ان مائنڈ کہ جی یوزرز جو ہیں ان کو بڑی آسانی سے جو ہے لوگ جو ہے بعض اوقات ٹریپ کر لیتے ہیں یوزنگ another person's means of access
viewing and disclosing unauthorized data, or likewise inadequate staff training, illegal entry by hackers بھی ہو سکتے ہیں جو آپ کے سسٹم میں پینیٹریٹ کر جائیں, بلیک میلنگ, انٹروڈکشن آف وائرسز اگین دے آر ویری کریٹیکل. تو آپ مطلب یہ ساری چونکہ ہمارے اسکوپ میں نہیں ہے, ادروائز مثلاً یہ بھی بہت اس کی ڈیٹیلز ہیں, اور اس کے اندر مثلاً آپ اپنے اوور آل سسٹم کو یا سیکیور کرنا چاہتے ہیں, جب چاہے وہ ڈیٹا بیس سسٹم ہے یا آپ کا نیٹ ورک ہے, تو وائرسز سے بھی آپ نے اپنے آپ کو جو ہے وہ پروٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. جو ایک ٹپیکل ملٹی یوزر کمپیوٹر انوائرمنٹ ہوگا فار ڈیٹا بیس سسٹم, تو اس میں کیا ہوگا کہ مطلب دیر ول بی اے نیٹ ورک انوالوڈ. کوئی بھی مثلاً جو آپ کی ٹرانزیکشنز ہو سکتی ہیں وہ لوکل بھی ہو سکتی ہیں اور ایکسٹرنل بھی ہو سکتی ہیں. تو آپ کا ایک ریموٹ کلائنٹ ہے, تو دیر شوڈ بی اے پاسبلٹی کہ آل دی کمیونیکیشن دیٹ از بیسیکلی پرفارمڈ آن دی انٹرنیٹ کے تھرو یا ریموٹلی جو ہوتی ہے. اب چونکہ انٹرنیٹ ایک انسیکیور میڈیم ہے کہ آپ کا اگر کوئی آپ نے پروٹیکشن نہیں لگائی تو اینی باڈی ہو ہیز ایکسیس مطلب ٹو دس نیٹ ورک, آپ کا ڈیٹا پتہ نہیں کہاں سے گزر کے جا رہا ہوگا, تو وہ پھر آپ جو ہے آپ کا ڈیٹا جو ہے دیٹ کین بی ریڈ بائی اینی پرسن. ٹھیک ہے, تو یو نیڈ ٹو بیسیکلی انکرپٹ دیٹ ڈیٹا, کہ آپ انکرپشن از اے ٹیکنیک بیسیکلی کہ آپ ایکچوئل جو اپنا ڈیٹا ہے اس کو کوئی کسی کوڈنگ کر کے بھیجتے ہو, تاکہ کوئی اگر بندہ اس کو ایکسٹریکٹ کر بھی لے رستے میں سے تو جو ہے وہ پھر اس کو پڑھ نہ سکے. آئی ہوپ کہ انکرپشن سے آپ واقف ہوں گے. پہلے زمانے میں بھی یہ ہے کہ مثلاً اگر آپ کوئی لیٹر لکھ رہے ہیں تو آپ کوئی کوڈز میں لکھتے تھے, تاکہ کوئی بندہ اگر اس لیٹر کو جو ہے وہ پکڑ لیتا ہے, کوئی ایکسیس کر لیتا ہے آپ کا دشمن, تو وہ اس کو سمجھ نہ سکے. تو مثلاً یہ الگ سے اب پورا ایک جو ہے بہت واسٹ ایریا ہے جس کے اوپر جو ہے کام ہو رہا ہے یا ہوا ہے. تو اسی طرح آپ کی فائر وال ہو سکتی ہے. فائر وال آپ کی ایک ڈیوائس ہے جو کہ سافٹ ویئر بیسڈ بھی ہو سکتی ہے, ہارڈ ویئر بیسڈ بھی ہو سکتی ہے, جس کا کام ہے کہ کوئی دیکھنا کہ صرف جو لیگل کوئی کمیونیکیشنز ہیں یا کوئی ایسا تھریٹ تو نہیں آ رہا, کوئی اور ایسی ایکٹیویٹی تو نہیں ہو رہی جو ہمارے نیٹ ورک کے لیے یا ہمارے اس جو ہے سسٹم کے لیے نقصان دہ ہے. لائک وائز جو آپ کا لوکل کلائنٹ ہوگا دیٹ ول بی آل دی کمیونیکیشن ٹو دا ڈیٹا بیس ول بی تھرو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم, اور ڈیٹا بیس مینجمنٹ سرور جو ہے دیٹ ول بی کیپنگ ٹریک آف آل دی آتھرائزیشن اینڈ ایکسیس کنٹرولز. تو یہ اس طرح کا ایک انوائرمنٹ جو ہے دیٹ از بیسیکلی used in a multi-user environment for database systems. جو اب چونکہ keep in mind اب ہم نے جو ہمارا ڈیٹا بیس سسٹم ہے we have decided کہ that will be a computerized database system. Now we need to have certain countermeasures, right, for all the issues or for all the possible threats. So what we can do, we need to basically apply certain physical controls and administrative procedures to basically protect our system. We are not basically focusing on just protecting our data, but we are looking for the security of all this system, because the system if the system is secure, your data is secure. But if you just concentrate on the security of your data, then there might be some security breaches through the system, and ultimately your data is also in danger. So you need to basically concentrate on concepts like authorization, access controls, views, backup and recovery, integrity, encryption, and RAID technology. We will discuss all these issues in detail. Authorization, as I discussed in my previous lectures, authorization is very important. Anybody who basically belongs to that particular organization and he has a certain role in that organization, he has authority for certain operations that he or she can basically perform depending upon the job role that is being assigned to that person. So authorization is the granting of a right or privilege that enables a
person to have legitimate access to a system or systems object. So if we talk in terms of database system, so any user, what kind of operation he might perform on particular objects. So suppose if we talk about the dream home case study, so we say that a manager can have access to the data of all the branches and all the properties for rent and so on, and he can basically select all the data including salaries and so on. But if we talk about another user like assistant, so he can just view the details of the properties and so on. So what kind of operations he can perform, like he can perform inserts but he can't update and so on. So it depends what kind of rights that are being given to particular users. The second important thing in authorization is authentication. Authentication is a very again critical concept. So it is a mechanism that is basically used to determine whether a user is who he or she claims to be, right? मैंने आपको पहले भी अपने lectures में I gave you certain examples के मसलन आप देखें, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं तो यू आर प्रोवाइडेड विद एन आइडेंटिटी, मतलब कोई आइडेंटिटी कार्ड आपको दे देंगे, तो दैट इज़ बेसिकली यूज टू आइडेंटिफाई योरसेल्फ कि जी आप कौन हो, आपका क्या जॉब रोल है. मसलन आप कभी जो थोड़ी इसी हवाले से सिक्योर ऑर्गेनाइजेशंस, उनकी सिक्योरिटी के इश्यूज होते हैं, तो मसलन आप जब उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एंट्री भी चाह रहे होते हैं तो यू नीड टू शो योर आइडेंटिटी कि जी आप कौन हैं, ताकि अगर आप ऑथराइज्ड हैं तो देन यू आर अलाउड टू बेसिकली एंटर इन द प्रेमिसेस ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. एज स्टूडेंट्स में भी अगर उस यूनिवर्सिटी में ऑथेंटिकेशन इम्प्लीमेंटेड है तो मे बी यू have to show your student ID card and then you are allowed to enter in the premises of the university. So it depends. So authentication again बहुत important issue है कि जी आप अपनी identity बताओ कि आप कौन हो, and that is basically achieved in database systems के हवाले से बात करें तो मतलब कोई यूज़र नेम और पासवर्ड आपको असाइन किया जाएगा और उसके थ्रू जो है वो फिर जो है वो लोग जो है उस सिस्टम के साथ अटैच हो सकेंगे, डेटाबेस तक उनकी रसाई फिर शायद मुमकिन हो. लेकिन अगेन जो रसाई बेशक मुमकिन हो, लेकिन जो रसाई है वो फिर ऑथराइजेशन के ऊपर है कि आपको क्या क्या ऑथराइज्ड है चीज़ें, कि आप क्या क्या एक्शंस परफॉर्म कर सकते हो. जो ऑथेंटिकेशन है दैट इज़ इम्प्लीमेंटेड इन टू डिफरेंट वेज कि जी मसलन जो DBMS के अंदर यूज़र नेम और जो है वो पासवर्ड्स अलग से क्रिएट किए जाते हैं, और लाइकवाइज मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू भी ऑथेंटिकेशन हो सकती है. और यू कैन मतलब देयर आर ऑप्शंस के जी DBMS कैन यूज़ द सेम ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म दैट इज़ फॉर द ऑपरेटिंग सिस्टम, और वही यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो डाटाबेस के लिए भी यूज़ हों. लेकिन फिर उसके अपने अपनी इम्प्लीकेशंस हैं, हम उनकी डिटेल में नहीं जाते कि हमें, लेकिन DBMS अपने अलग से यूज़र नेम पासवर्ड्स की लिस्ट क्रिएट कर सकता है एंड दैट कैन बी यूज टू बेसिकली प्रोवाइड एक्सेस टू द डाटाबेस, या फिर दैट DBMS कैन डिपेंड अपॉन द यूज़र नेम पासवर्ड लिस्ट दैट इज़ बेसिकली मेंटेन्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम. सो इट बोथ कैन बी यूज्ड. एक्सेस कंट्रोल्स की बात करूं तो एक्सेस कंट्रोल जैसा कि नाम से क्लियर है कि इट इज़ बेसिकली concerned with the granting and revoking of the privileges as we discussed in authorization कि जी क्या अथॉरिटी है. तो जो एक्सेस कंट्रोल्स है इट इज़ अ मैकेनिज्म दैट बेसिकली प्रोवाइड्स दिस मैकेनिज्म कि जी किस बंदे को क्या एक्सेस राइट्स जो है या प्रिविलेजेस ग्रांट करनी है और किसको से अगर कोई दी हुई है तो उससे वापस लेनी है. तो प्रिविलेज क्या है? अ प्रिविलेज अलाउज अ यूजर टू क्रिएट और एक्सेस. अब देखें, कीप इन माइंड क्रिएट और एक्सेस से क्या मुराद है कि क्रिएट करने से मुराद है यू आर ऑलवेज परफॉर्मिंग अ राइट ऑपरेशन ऑन द डाटाबेस. ठीक है कि मसलन आप कोई टेबल क्रिएट कर रहे हो, कोई व्यू क्रिएट कर रहे हो, कोई रो इंसर्ट कर रहे हो एंड सो ऑन. ठीक है, और जो एक्सेस है उसमें आप राइट भी कर सकते हो, और जो आपका क्रिएट के अंदर जो है वो मॉडिफाई की ऑप्शन भी आ सकती है कि आप कोई ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डाटा था एंड यू आर बेसिकली मॉडिफाइंग दैट डाटा. सम डाटाबेस ऑब्जेक्ट्स
right? You will always be performing these actions on some database objects, and what these objects could be, we have already discussed. Relation ho sakta hai, views ho sakte hain, indexes ho sakte hain, or to turn or to run certain DBMS utilities. Or again, masalan, being a database administrator, you have access to all the utilities that are basically provided by the database management system. लेकिन maybe आप हर किसी को उन utilities तक access ना दो, लेकिन कोई particular user है and he wants to, मसलन आपने उसको लगाया कि backup तुमने लेना है या कोई और activities ऐसी जो उसको उस utilities के through perform करनी है, तो then you can also restrict access to those particular utilities. There are two approaches that are used by the database management system in terms of access control. One is discretionary access control. We have already discussed both these things. Mandatory access control, MAC, DAC, इन दोनों को जो है वो कहा जाता है. जो discretionary access control है, that is the most common one, and that is provided by the most database management system. और जो SQL standard है, that also supports DAC, and it is basically provided through the grant and revoke statements. We have discussed it in detail when we were basically covering the data definition language. But discretionary access control has certain weaknesses کہ جی جیسے ہم نے اس ٹائم بھی ڈسکس کیا تھا کہ کوئی ایک یوزر جو ہے جو مطلب انٹرنل ہی یوزر ہے, he can basically trick a user, another user جو کہ اس آرگنائزیشن کا یوزر ہے, and basically اس سے وہ پھر انفارمیشن جو ہے وہ ایکسٹریکٹ کر سکتا ہے. تو اب اس میں جو ہے نا تھوڑا سا پرابلم ہے, لیکن جو مینڈیٹری ایکسیس کنٹرول ہے دیٹ از بیسیکلی مچ مور بیٹر, اینڈ اٹ پرووائڈ سسٹم وائڈ پالیسیز دیٹ کانٹ بی بیسیکلی چینج بائی دی انڈیویجول یوزرز. اور اس کا جو میکانزم ہے دیٹ از کوائٹ ڈفرینٹ کہ جی آپ کا ہر ایک جو آپ کا آبجیکٹ ہوتا ہے اس کو ایک کلاس اسائن کی جاتی ہے, ایک سیکیورٹی کلاس, جیسے آپ کی ٹاپ سیکرٹ ہو سکتی ہے, آپ کی سیکرٹ ہو سکتی ہے, کانفیڈینشیل ہو سکتی ہے یا ان کلاسیفائڈ, اینڈ لائک وائز جو ہے ایچ یوزر از اسائنڈ اے کلیئرنس لیول فار دیٹ پرٹیکولر سیکورٹی کلاس کہ جی پھر اس کا کیا کلیئرنس لیول ہے, اور پھر دیر آر سرٹن رولز دیٹ آر امپوزڈ آن ریڈنگ اینڈ رائٹنگ آف دی ڈیٹا بیس آبجیکٹس بائی دی یوزرس. تو مطلب یہ تھوڑا سا زیادہ بہتر ہے, اس میں جو ہے وہ نسبتاً جو ہے آپ کے اسٹرکٹ جو ہے وہ تھوڑی سی پالیسیز ہیں. بٹ کیپ ان مائنڈ دی SQL standard does not basically include support for mandatory access control, لیکن اسٹل بہت سارے جو ہے وہ ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم جو ہے وہ پرووائڈ کر رہے ہیں. اور جو پاپولر آپ کا جو ماڈل ہے اس کے لیے دیٹ از بیل لا پڈولا ماڈل بیسڈ آن دی مینڈیٹری ایکسیس کنٹرول. لیکن وی وونٹ گو ان ٹو دا ڈیٹیلز, اگر آپ انٹرسٹیڈ ہوں تو اس کو دیکھ سکتے ہیں, ایگزامپل موجود ہے بک میں کہ جی کس طرح سیکورٹی کلاسز ہیں, پھر کس طرح ہر ایک یوزر کو جو ہے کلیئرنس دی جاتی ہے, اینڈ بیسڈ اپون دیٹ کلیئرنس لیول فار اینی پرٹیکولر آبجیکٹ پھر کس طرح جو ہے وہ پھر اس کو وہ سسٹم جو ہے وہ مینیپولیٹ کرتا ہے, کیسے دیکھتا ہے. ویوز اگین a very powerful mechanism جو کہ مطلب سیکیورٹی پرووائڈ کرتا ہے. وی آلریڈی ڈسکسڈ ویوز ان ڈیٹیلز, ہم نے اس کو مطلب اب یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم آلریڈی تقریباً ڈسکس کر چکے ہیں, لیکن اب ہم سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے اس کو دیکھ رہے ہیں. تو ویوز ایز یو نو کہ ویو از اے ڈائنامک ریزلٹ آف ون اور مور ریلیشنل آپریشنز آپریٹنگ آن دی بیس ریلیشنز ٹو پروڈیوس این ادر ریلیشن. ویو کیا تھا کہ اٹس اے کائنڈ آف اے کیوری جو کہ ایک ریلیشن کے اوپر یا اس ملٹیپل ریلیشنز کے اوپر ہم پرفارم کر رہے تھے, اینڈ سرٹن آپریشنز پرفارم کر کے وہ رزلٹ لا رہے تھے, اینڈ مطلب اگین دا رزلٹ آف کیوری از آلویز اے ریلیشن. ٹھیک ہے جی. تو اٹ کوڈ آلسو بی ڈیفائنڈ ایز اے ویو از اے ورچوئل ریلیشن that does not exist actually in the database, but it is produced upon the request by a particular user at the time of the request. ہم مطلب یہ ڈیفینیشن بھی ہم نے دیکھی ہے کہ مطلب ویو جو ہے that is basically extracted from the existing base relations. So it is not basically physically exists
ان دی ڈیٹا بیس، ایسا نہیں ہوتا. لیکن جب ہم ویو کو ایکسیس کرتے ہیں تو ایکچولی وہ کیوری جو اس ویو کے اندر جو ڈیفائننگ کیوری تھی، اگر آپ کو یاد ہو ہمارے وہ ڈی ڈی ایل کے اوپر لیکچرز، اس میں ہم نے ویو کی بات کی تھی، تو جو وہ ڈیفائننگ کیوری تھی دیٹ ایکسٹریکٹس کہ جی یا دیٹ ڈیسائیڈز کہ جو آپ کا ویو ہے وہ کیا ہوگا. تو وہ پھر وہ جو کیوری ایگزیکیوٹ ہوتی ہے اسی ٹائم پہ جب وہ یوزر اس ویو کو ایکسیس کر رہا ہوتا ہے تو پھر اس کا رزلٹ آتا ہے. اور it's a powerful and flexible mechanism for security basically, جس کے تھرو ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم یوزر سے، جیسے ہم نے کہا تھا کہ ہم یوزر یہ سمجھ رہا ہے کہ جی جیسے یہی ڈیٹا بیس ہے، اس کے اس ریلیشن کے اندر یہی ایٹریبیوٹس ہیں، لیکن ہو سکتا ہے بیہائنڈ دا سینس کیا ہو رہا ہو کہ وہ جو ڈیٹا یوزر کو اس ویو کے تھرو نظر آ رہا ہے اس کے اندر تو وہ سارے ایٹریبیوٹس ہیں ہی نہیں، اور جو ایٹریبیوٹس بھی ہیں وہ ملٹیپل ٹیبل سے جوائن کا آپریشن لگا کے آئے، کوئی ایگریگیٹ فنکشن لگے ہوئے ہیں، لیکن یوزر کے حساب سے وہ سمجھ رہا ہوگا کہ جیسے یہی ڈیٹا بیس ہے. تو مثلا آپ تو جو بیس ریلیشنز ہیں ان تک ایکسیس ہی نہیں دے رہے. تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ مثلا جب آپ بیس ریلیشن تک ایکسیس ہی نہیں دے رہے تو پھر اٹس کوائٹ سیکیور. بیک اپ اینڈ ریکوری اگین a very critical and important. مثلا there are possibilities کہ آپ کا ڈیٹا بیس کچھ بھی ہو سکتا ہے، کوئی آگ لگ گئی، کوئی اور مطلب نیچرل ڈیزاسٹر ہو گیا یا کوئی اور اس قسم کا ایشو ہو گیا، لیکن آپ کے جو آرگنائزیشن ہے، جیسے میں نے بتایا کہ جو سروسز وہ پرووائڈ کر رہی ہے ان سروسز میں انٹرپشن نہیں آنا چاہیے. اگر وہ انٹرپٹ ہوتی ہیں تو اس سے آپ کی جو آرگنائزیشن کی جو ایک فیم ہے یا جو اس کا ایک معیار ہے اس کے اوپر بڑا فرق پڑے گا. تو یو نیڈ ٹو بیسیکلی پریپیئر یور سیلف فار اینی کائنڈ آف سچویشن. اور اس کے لیے پھر کیا ضروری ہے کہ آپ کے پاس آپ کے جتنے بھی ڈیٹا بیس ہیں، مطلب جو ڈیٹا بیس جتنا بھی موجود ہے اس کے اندر جو بھی ڈیٹا ہے اس کا بیک اپ آپ لیتے رہیں، تاکہ ان کیس آف اینی ایشو، مطلب دیکھیں کوئی ہارڈ ویئر فیلئر ہو سکتا ہے، سافٹ ویئر ہو سکتا ہے، دیر کوڈ بی مینی ایشوز، تو آپ جو ہے وہ پھر اس بیک اپ کے تھرو جو ہے واپس ریسٹور کر سکیں. پھر ہم دیکھیں گے کہ ریکور کیسے کیا جا سکتا ہے. مثلا بیک اپ تو لے لیا، مثلا بیک اپ تو میں فرض کریں میں کل بیک اپس کس طرح لیے جاتے ہیں مثال کے طور پہ کہ مثلا جی آج ہمارے ڈیٹا بیس میں جتنا ڈیٹا تھا نا، ہم نے شام کو ایک سی ڈی یا ڈی وی ڈی، مثلا سی ڈی تو ڈی وی ڈی خیر مطلب بہت چھوٹے ان کی لمیٹڈ کیپیسٹی ہوگی، لیکن سپوز کہ جی فرض کریں ہمارے پاس اتنا ہی ڈیٹا تھا جو ایک سی ڈی میں آ جاتا ہے، تو ہم ہر روز نہ کیا کرتے ہیں، شام کو جانے سے پہلے ہم اپنا وہ جو جتنا ڈیٹا بیس میں ڈیٹا ہے اس کی ایک کاپی جو ہے ہم سی ڈی میں ڈال لیتے ہیں، تاکہ اگر کوئی مسئلہ ہمارے سسٹم کو ہو جائے، کوئی اور ایشو ہو جائے، تو ہم اس سی ڈی سے جو ہے واپس ڈیٹا بیس جو ہے وہ ریٹریو کر سکیں. لیکن واٹ ایف کہ جی مثلا آپ نے آج کل کا شام کو آپ ڈیٹا تو لے کے گئے بیک اپ، لیکن اگلے دن 12 بجے دن کو جو ہے وہ آپ کا مسئلہ ہو گیا، کوئی پرابلم آ گیا، تو اب صبح 9 بجے سے لے کے جو 12 بجے تک آپ کے جو ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں ان کا ریکارڈ کہاں سے آئے گا؟ بیک اپ کے تھرو وہ تو مل جائے گا، لیکن اب آپ کی کوئی ریکوری کا میکانزم بھی ہونا چاہیے کہ وہ جو 3 گھنٹے کا اگر ڈیٹا بھی ہمیں کسی طریقے سے مل جائے تو وہ بڑا ہیلپ فل ہو سکتا ہے. تو جو بیک اپ ہے اور ریکوری ہے یہ بڑے کرٹیکل جو ہے ہمارے آپریشنز ہیں ڈیٹا بیس کے حوالے سے. ہم ان کو بڑی ڈیٹیل میں جو ہے ہوپ فلی دیکھیں گے اگلے لیکچر میں. بیک اپ کیا ہے؟ دی پروسیس آف پیریوڈیکلی ٹیکنگ اے کاپی آف دا ڈیٹا بیس اینڈ لاگ فائل. لاگ فائل کا بڑا امپورٹنٹ رول ہے ریکوری کے اندر، ہم اس چیز کو بھی دیکھیں گے. آن ٹو آف لائن اسٹوریج میڈیا، کسی بھی آف لائن مثلا کسی آپ نے ہارڈ ڈرائیو پہ کر لیا، کسی ٹیپ وہ جو میگنیٹک ٹیپس ہوتی ہیں اس کے اوپر کر لیا، یا کوئی اور آپ کا آف لائن جو ہے اسٹوریج میڈیا ہے. جرنلنگ جو ہے یہ لاگ فائل اور جرنلنگ مطلب یہ دونوں ان کا لاگنگ یا مطلب اس کو آپ سینونیمز ہیں. دی پروسیس آف کیپنگ اینڈ مینٹیننگ اے لاگ فائل آف آل چینجز میڈ ٹو دا ڈیٹا بیس ٹو انیبل ریکوری ٹو بی انڈر ٹیکن افیکٹولی ان دی ایونٹ آف اے فیلئر. کہ مثلا جی اب جرنلنگ ہونی چاہیے کہ ہر جو ٹرانزیکشن ہو رہی ہے اس کا ریکارڈ ہونا چاہیے، تاکہ پھر اگر ہمیں ان ٹرانزیکشنز کو ریکور کرنا پڑے کہ جی کیا کیا آپریشنز پرفارم ہوئے تھے، جو آپریشنز ڈیٹا بیس کے اوپر ہو رہے ہیں، تو اگر ان کا آپ کے پاس ریکارڈ ہوگا تو دین یو آر ایبل ٹو ریکور. ادروائز تو بیک اپ کا میں نے آپ کو بتایا کہ بیک اپ تو ایک سرٹن ٹائم کا ہوگا، اس کے بعد
جو اس بیک اپ سے لے کے جو جب تک فیلئر ہوا اس کے درمیان جو ٹرانزیکشنز ہوئی ان کا کیا ہوگا, تو وہ کس کے تھرو ہوگا, وہ جرنلنگ یا لاگ فائل کے تھرو آپ ریکور کر سکتے ہو. Integrity of the data is again very important. You need to prevent the situations where data becomes invalid, and definitely agar invalid data hai to you will basically if it will be provided to the users, تو اس سے کیا ہوگا کہ incorrect results آئیں گے. Encryption is another technique that can be used. Encryption کیا ہے کہ انکرپٹ کر کے آپ اپنا ڈیٹا بے شک ڈیٹا بیس کے اندر سٹور بھی کریں, اور اگر ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں تو وہ بھی انکرپٹ ہو کے ہوں اگر آپ ان کو سیکیور کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں بیسیکلی آپ کی انکوڈنگ ٹیکنیکس یوز ہوتی ہیں کہ جی کس طرح آپ جو ہے وہ ڈیٹا کو کچھ اسپیشل الگوریدمز اپلائی کر کے کنورٹ کر دیتے ہو ایکچوئل ڈیٹا کو, اور وہ کچھ اور ریپرزینٹ ہو جاتا ہے, اور اٹ مینس کہ کوئی ایکسیس کر بھی لے تو جب تک وہ اس کو وہ ڈیکرپٹ کرنا نہیں جانتا, انکرپشن کا انورس پروسیس ہے. انکرپشن جو ہے وہ ایک سمپل ڈیٹا کو کنورٹ کر دیتا ہے کسی ایک خاص اور ڈیٹا میں جو ہوتا مطلب کچھ اور ہے, اور جو ہے پھر اس کو جو ہے آپ نے دوبارہ اگر اوریجنل میسج میں کنورٹ کرنا ہے تو یو نیڈ ٹو ڈیکرپٹ دیٹ ڈیٹا, رائٹ. تو کیپ ان مائنڈ کہ جی دیر آر کیز یوزڈ, مثلاً اس کے لیے انکرپشن اور ڈیکرپشن کیز جو ہے وہ یوز ہوتی ہیں. اب جو آپ کی انکرپشن ہے, اگین میں نے جیسے پہلے ڈسکس کیا کہ یہ اب بہت اگین ایک واسٹ ایریا ہے جس کے اندر جو ہے بہت کام ہوا ہے اور سٹل ہو رہا ہے. تو دیر آر ٹو ٹائپس آف بیسیکلی انکرپشن, ایک سیمیٹرک انکرپشن ہے اور ایک اے سیمیٹرک ہے. سیمیٹرک کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی کی یوز کی جاتی ہے جو انکرپٹ بھی کرتی ہے اور اسی کے تھرو ڈیکرپٹ بھی ہوتا ہے, اور ڈیٹا انکرپشن اسٹینڈرڈ اور پی جی پی پریٹی گڈ پرائیویسی, اینڈ دیر آر نمبر آف الگوریدمز اور اسٹینڈرڈ جو ہے وہ موجود ہیں جو کہ اس حوالے سے ہیں سیمیٹرک ہیں. اسی طرح اے سیمیٹرک جو ہے دیٹ از بیسیکلی ڈفرنٹ, جس کے اندر جو انکرپشن کی ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے اور ڈیکرپشن کی الگ ہوتی ہے. آر ایس اے از دی ایگزامپل آف سچ اے سیمیٹرک انکرپشن, اور مطلب اس کے اور بھی بہت سارے ہیں, لیکن ہم چونکہ ہمارا جو فوکس ہے وہ یہ نہیں ہے, لیکن یو کین بیسیکلی یوز انکرپشن ایز ویل کہ جی تاکہ آپ جو اپنے پورے اس ڈیٹا بیس انوائرمنٹ کو مزید سیکیور بنا سکیں. جیسے میں نے پہلے ڈسکس کیا کہ کوئی ایک فیکٹر نہیں ہے جس کو آپ یوز کر کے اپنے سسٹم کو سیکیور کر سکیں, تو یو نیڈ ٹو بیسیکلی لک فار آل دی پاسبلٹیز تاکہ پھر آپ اپنا ڈیٹا بیس جو ہے وہ سیکیور کر سکیں. RAID, another technology that is concerned with backup, basically کہ it is redundant array of انڈیپینڈنٹ یا ان ایکسپینسو بھی اس کو پہلے کہا جاتا تھا ڈسکس, جس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ڈسکس کی وہ پوری ایک آپ کہہ سکتے ہو ایرے ہوتی ہے, ایک دوسرے کے اوپر ڈسکس ہوتی ہیں, اور یہ بڑی یوزفل ٹیکنالوجی ہے کہ اگر آپ نے اپنے سسٹم کو فالٹ ٹالرنٹ بنانا ہو. فالٹ ٹالرنٹ کوئی بھی سسٹم ایسا سسٹم ہوتا ہے جو سرٹن کمپوننٹس کے فیلئر میں بھی جو ہے وہ سٹل ورک کرتا رہے. ٹھیک ہے, تو مثلاً آپ کے جب کمپیوٹرز کی بات کرتے ہیں تو کمپیوٹرز کے اندر بہت سارے جو کمپوننٹس ہوتے ہیں جو کہ فیل ہو سکتے ہیں. مثلاً جیسے سی پی یو میں مسئلہ آ گیا, آپ کی ہارڈ ڈرائیو میں مسئلہ آ گیا, کوئی ڈسک کنٹرولر میں مسئلہ آ گیا, کوئی پاور سپلائی آپ کی اڑ گئی, یا کوئی فین میں مسئلہ آ گیا. تو مطلب یہ سارے جو کمپوننٹس ہیں, ریم کوئی گڑبڑ ہو گئی, ٹھیک ہے, تو یہ سارے کمپوننٹس جو ہیں آپ کے ایون اگر ان میں سے کوئی فیل بھی ہو جاتا ہے تو فالٹ ٹالرنٹ مطلب اتنے آسان نہیں اچیو کرنا, لیکن سٹل دیر آر جو ہے پاسبلٹیز. لیکن جب ہم ڈیٹا بیس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو دا موسٹ امپورٹنٹ کمپوننٹ از ہارڈ ڈرائیوز, کہ آپ کی ہارڈ ڈرائیو بعض اوقات کریش کر جاتی ہیں, کرپٹ ہو جاتی ہیں. تو اب آپ کس طرح اس کو فالٹ ٹالرنٹ بنائیں, تو جو RAID ٹیکنالوجی ہے دیٹ کوڈ بیسیکلی ہیلپ یو ان دس پرٹیکولر سینیریو. تو ہے RAID کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ملٹیپل آپ کی ہارڈ ڈرائیوز ہوتی ہیں, ایک نہیں ہوتی, اور اس کے اندر پھر ڈفرینٹ لیولز ہیں جس کے تھرو جو ہے وہ بیسیکلی آپ جو ہے اس کے اوپر ڈیٹا سٹور کر سکتے ہو. اس میں آٹومیٹک بیک اپس کی بھی آپشن ہوتی ہے کہ جی آپ کا دو مختلف قسم کی جو ہے وہ اس کے اندر آپ کو فیچرز ملتی ہیں کہ یو کین بیسیکلی
آپ جو ہے اس کو اپنی ریلائبلٹی جو ہے اس سسٹم کی امپروو کر سکتے ہیں کہ آپ کی جو ڈرائیو ہے یا آپ کا جو ڈیٹا بیس ہے وہ ریلائبل ہے, وہ آپ کا ہارڈ ویئر اس کے تھرو سے ہمیشہ آپ کو ایکسیس رہے گا. تو وہ کیسے ریلائبلٹی اچیو ہوتی ہے؟ مررنگ کا ایک کانسیپٹ ہے کہ جی آٹومیٹیکلی اس کی کاپی ایک اور ڈرائیوز پہ جتنے اس ایرے کے اندر ہوتی ہیں اس کی بنتی جاتی ہیں, اینڈ دیر آر ایرر کریکشن اسکیمز آلسو اویلیبل جن کے تھرو جو ہے وہ اس چیز کو انشور کیا جاتا ہے کہ آپ کا کوئی ایرر تو نہیں آتا. اور ایٹ دا سیم ٹائم دیر از انکریز آف دا پرفارمنس تھرو دس ٹیکنالوجی ریٹ کے تھرو. وہ کیسے ہوتی ہے؟ دیٹ از تھرو ڈیٹا اسٹرپنگ. تو ڈیٹا اسٹرپنگ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ ملٹیپل ہارڈ ڈرائیوز کے اوپر اس کو پارٹیشن کر کے اس کے پورشنز بنا کے جو ہے وہ مختلف ڈرائیوز کے اوپر بھیجا جاتا ہے, تو اس کو اسٹور کیا جاتا ہے. اور اب جب ایکسیس کی جائے گی تو وہ بیسیکلی مختلف ڈرائیوز پہ کیا جائے گی. تو مختلف ڈرائیوز پہ کی جائے گی تو اٹ مینس سائملٹینیسلی کیا جائے گی. تو آپ کا جو ایکسیس جو ہوگی وہ فاسٹر ہو جائے گی, آپ کی پرفارمنس جو ہے وہ انکریز کر جائے گی. لیکن ہمارا اگین جو ہے ہم ان ٹاپکس کی ڈیپتھ میں جانا ہمارا مقصد نہیں ہے, لیکن وی آر جسٹ کنسنٹریٹنگ آن دی فیکٹرز, مطلب جن کے تھرو ہم اپنے اس پورے سسٹم کو جو ہے ڈیٹا بیس سسٹم کو سیکیور کر سکتے ہیں. تو دین اگین RAID از اے ویری امپورٹنٹ ٹیکنالوجی دیٹ کین بی یوزڈ ان ڈیٹا بیس سسٹمز, جس کے تھرو آپ اپنے بیک اپ کا جو ہے وہ تھوڑا سا بہتر میکانزم بنا سکتے ہیں اور اپنے ڈیٹا کو سیکیور کر سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈینٹس, اگلا جو ہمارا ٹاپک ہے دیٹ از دی ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹمز اینڈ دی ویب سیکورٹی. اب کیپ ان مائنڈ کہ جس طرح ہماری ویب نے ایوالو کیا ہے, ہمارے میجورٹی ویب کے اوپر جو ہماری مطلب ویب سائٹس ہیں دے آر بیسیکلی کنیکٹڈ ود دی ڈیٹا بیس. مثلاً آپ دیکھیں کوئی آن لائن شاپنگ کرتے ہیں تو دیٹ از بیسیکلی کنیکٹڈ ود دا ڈیٹا بیس, جس میں آپ کی وہ پروڈکٹس کی ساری ڈیٹا بیس ہوگی. اسی طرح آپ جو پیمنٹس کریں گے وہ ایک آپ کی کریڈٹ کارڈ کے ساتھ اینڈ سو آن. مطلب آپ کے ساری آج کل جس طرح کے آن لائن ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس میں ڈیٹا بیس کا انوالومنٹ بہت زیادہ ہے. تو اٹ مینس کہ دیر آر ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس فار آن لائن جو ہے وہ اس قسم کی ٹرانزیکشنز کے لیے آپ کو کرنا پڑے گا. تو کیپ ان مائنڈ کہ جو انٹرنیٹ تھا دیٹ ریلائز آن TCP/IP. آئی ہوپ کہ جب آپ یہ نیٹورکنگ کا جو ہے وہ سبجیکٹ پڑھیں گے, کیونکہ ہمارا فوکس جو ہے جسٹ ہمارا تو ڈیٹا بیس سسٹم کے حوالے سے, ہم نے اس حوالے سے سیکیورٹی کو جو ہے وہ کنسرن ہمارا ہے. تو جو انٹرنیٹ کی کمیونیکیشن ہے دیٹ ریلائز آن سرٹن پروٹوکولز آر دا رولز بیسیکلی دیٹ آر یوزڈ فار کمیونیکیشن آن انٹرنیٹ. تو TCP/IP ٹرانسمیشن کنٹرول پروٹوکول انٹرنیٹ پروٹوکول از یوزڈ. لیکن جب یہ پروٹوکولز ڈیزائن کیے گئے تھے تو اس ٹائم چونکہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ دے جسٹ وانٹیڈ ٹو کمیونیکیٹ ٹو سسٹمز, کہ جی دے وانٹیڈ کمیونیکیشن بٹوین ٹو سسٹمز, کہ جی وہ آپ کو ڈیٹا ٹرانسفر کر سکیں. تو اس ٹائم سیکیورٹی تو ان کے ذہن میں تھی نہیں. لیکن جس طرح پھر انٹرنیٹ کی ایولیوشن ہوئی اور جس طرح آج انٹرنیٹ یوز ہو رہا ہے تو اب ریکوائرمنٹس بہت زیادہ چینج ہو گئی ہیں. تو اب یہ جو TCP/IP ہے یہ چونکہ اتنا سیکیور کمیونیکیشن آپ کو پرووائڈ نہیں کرتا. تو اب جیسے میں نے پہلے بھی ڈسکس کیا تھا کہ اگر انٹرنیٹ کے اوپر آپ کچھ سرٹن ٹیکنیکس یوز نہیں کر رہے تو آپ کی جو ساری کمیونیکیشن ہے دیٹ از بیسیکلی کلیئر فارم میں, ایک سمپل فارم میں ہے. ٹھیک ہے, تو کوئی بھی بندہ جو اس مانیٹر کر رہا ہے اس ٹریفک کو, ہی کین ہیو ایکسیس ٹو دیٹ بیسیکلی ٹریفک. اور پھر وہ اگر کوئی کانفیڈینشیل انفارمیشن ہے لائک یور کوئی آپ کی کانفیڈینشیل انفارمیشن سے مراد آپ کی کریڈٹ کارڈ کی انفارمیشن ہے, کوئی پیمنٹس کی آپ کی انفارمیشن ہے, یا اور کوئی ایسا سینسٹیو ڈیٹا ہے, تو پھر بہت ایشوز آ سکتے ہیں. تو یو شوڈ بی اویئر کہ جی جتنی بھی آپ کی پھر اگر آپ اس قسم کی کوئی جو ہے آپریشن پرفارم کرنا چاہتے ہیں تھرو انٹرنیٹ تو دین یو ہیو ٹو میک دم سیکیور بائی سرٹن مینس. ٹھیک ہے جی, آپ نے ان کو دیکھنا ہے کہ کس طرح آپ سیکیور کر سکتے ہیں. اب کیپ ان مائنڈ کہ جی whenever you are basically transmitting or receiving information through internet تو you must ensure certain things. پہلی چیز کہ جی پرائیویسی کو آپ نے جو ہے انشور کرنا ہے. what we mean by privacy کہ جی جو سینڈر اور ریسیور ہیں ان کے علاوہ جو بھی کمیونیکیشن اس میں جو میسیجز جا رہے ہیں ان کے علاوہ کسی اور کو ایکسیسیبل
ना हो, जस्ट सेंडर और रिसीवर जो भी उस कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व हो, मीन्स उनकी जो प्राइवेट वो जो कन्वर्सेशन है उसका सारा जो डाटा उसके अंदर है, दैट शुड बी एक्सेसिबल ओनली टू दोज टू यूजर्स, सेंडर और रिसीवर को, या जो भी कंसर्न पार्टीज हैं. दूसरी इंपॉर्टेंट बात है इंटीग्रिटी. इंटीग्रिटी मीन्स के मैंने मैसेज इधर से भेजा एक बंदे को जो मेरा साथ कम्युनिकेशन में इन्वॉल्व था, तो ये ना हो कि दरमियान में से कोई बंदा उस मैसेज को इंटरप्ट करे. मसलन सादा एग्जांपल देता हूं कि मसलन आपने एक लेटर लिख के भेजा, किसी को दिया, उस बंदे से किसी ने छीन लिया लेटर, उसको मॉडिफाई किया या उसकी जगह एक और लेटर लिख के वो आगे भेज दिया. ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है. तो ये इंटीग्रिटी है कि जी ड्यूरिंग ट्रांसमिशन जो है आपका डाटा चेंज ना हो. तीसरी चीज है ऑथेंटिसिटी. अच्छा, मुझे कोई बंदा कॉल करके कहता है कि मैं वो बंदा बोल रहा हूँ एंड सो ऑन, मैं आपका दोस्त हूँ या कोई भी, सो ऑथेंटिकेशन कैसे होगी कि ये वाकई वही सेंडर है जो है कि जी सेंडर के बारे में एक रिसीवर कैसे कंफर्म करेगा कि ये वही है, ये तो नहीं है कि कोई और आइडेंटिटी अपनी मतलब उसकी बदल के जो है वो उसकी यूज़ करके वो मेरे साथ जो है वो बातचीत तो नहीं कर रहा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो क्रिटिकल इश्यूज हैं, ये हुए हैं बहुत सारे, ठीक है. इसी तरह जो है जो आपकी सेंडर के भी अपने खदशात हो सकते हैं, रिसीवर और सेंडर दोनों के. तो सेंडर जो है सेंडर कैन बी श्योर द रिसीवर इज जेन्युइन, मतलब सेंडर आपने तो भेज दिया, आपने समझ के भेजा मिस्टर एक्स, लेकिन वो मिस्टर एक्स नहीं था, वो मिस्टर जेड था और वो एक्स का उसने मास्क चढ़ाया हुआ था. तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है. नॉन फैब्रिकेशन होनी चाहिए. और फाइनल जो है नॉन रेप्यूडिएशन, जो आपकी ये है कि मसलन आपका सेंडर ये डिनाई ना कर सके कि उसने ये मैसेज भेजा ही नहीं है, ठीक है. अब मसलन बाज़ वक़्त फर्ज करें, इसकी सादा सी एग्जांपल, मैं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करता हूँ क्रेडिट कार्ड के थ्रू, ठीक है. अच्छा, मैंने चीज़ें खरीद ली, चीज़ें मुझे पहुँच गई, बाद में कहूँ मैं इनकार कर दूँ जी मैंने तो ये चीज़ें खरीदी नहीं थी, तो अब ये नहीं होना चाहिए. सेंडर कहे नहीं मैंने तो ऑर्डर प्लेस ही नहीं किया था, ठीक है. मसलन मैंने ऑर्डर कोई किसी चीज़ का ऑनलाइन प्लेस कर दिया और बाद में मैं कहूँ नहीं मैंने नहीं किया था, तो मसलन ये चीज़ भी आपने इंश्योर करनी होती है इस वेब बेस्ड एनवायरनमेंट के अंदर. तो मतलब ये सारे इश्यूज हैं जिनको आपने देखना होता है. अब अगेन जैसे मैंने कहा कि ये जो सिक्योरिटी है इट्स वेरी क्रिटिकल. मतलब क्रिटिकल से मुराद ये भी कि कोई एक फैक्टर नहीं है, कोई एक अप्रोच नहीं है जिसको यूज़ करके आप कह दें जी बस हमने सिक्योर कर लिया. नहीं, ऐसा नहीं है. यू हैव टू टेक सर्टन मेजर्स और स्टिल यू कांट गारंटी कि आपका जो सिस्टम है दैट इज सिक्योर. कीप इन माइंड ये, मतलब अगर आपको कभी इत्तफाक हो तो आप ज़रा ये नेटवर्क सिक्योरिटी के थोड़ी सी ज़रा डिटेल्स में जाएं तो फिर आपको पता चलेगा कि बहुत सारी टेक्निक्स एग्जिस्ट करती हैं, बहुत सारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर जो है वो मौजूद है, लेकिन स्टिल मतलब जो हैकर्स होते हैं, जो पेनिट्रेट करने वाले होते हैं, वो कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई जो है वो डोर निकाल लेते हैं, ठीक है. तो लेकिन हरगिज़ इसका मकसद ये नहीं है कि मतलब सिक्योर नहीं किया जा सकता, लेकिन यू नीड टू बेसिकली एवेलुएट ऑल द पॉसिबिलिटीज़ और फिर उसके मुताबिक आपने अपने सिस्टम को सिक्योर करना होगा. तो मसलन हम देखें क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनके थ्रू हम सिक्योरिटी जो है वो इन्हांस कर सकते हैं, इंक्रीज़ कर सकते हैं अपने सिस्टम की. प्रॉक्सी सर्वर्स हैं. प्रॉक्सी सर्वर्स जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करते हैं प्लस परफॉर्मेंस भी प्रोवाइड करते हैं. मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा. फायरवॉल्स हैं, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बेस्ड हर किस्म की फायरवॉल्स हैं. अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप इनकी डिटेल्स जो है वो मज़ीद देख सकते हैं. मैसेज डाइजेस्ट एल्गोरिदम्स एंड डिजिटल सिग्नेचर्स हैं, अगेन दैट आर यूज्ड. डिजिटल सर्टिफिकेट्स हैं. केरबेरोस है जो कि वो यूज़र नेम पासवर्ड्स का एक सर्वर होता है, हम उसकी मज़ीद बात नहीं करते. सिक्योर सॉकेट लेयर एंड सिक्योर HTTP है कि जी आपके इंटरनेट के ऊपर जितनी कम्युनिकेशन है दैट इज़ बेसिकली मेड सिक्योर बाय यूजिंग SSL. और जो सिक्योर HTTP है कि जितनी HTTP की ट्रैफिक है, मसलन आप जो वेब पेजेस एक्सेस करते हो वो बजाय HTTP के HTTPS के थ्रू करें, तो HTTPS जो है दैट इज़ अ सिक्योर वर्जन ऑफ HTTP. सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एंड सिक्योर ट्रांजैक्शन टेक्नोलॉजी. कीप इन माइंड जो सेट है सिक्योर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन दैट इज कंसर्न्ड विद द जो ट्रांजैक्शंस ऑफ द क्रेडिट कार्ड्स,
ٹھیک ہے. اور جو سیکیور ٹرانزیکشن ٹیکنالوجی ہے SST, دیٹ از کنسرن ود دی آن لائن بینک ٹرانزیکشنز, کہ جی بینک کی پیمنٹس جو ہیں وہ اس کے تھرو ہوتی ہیں. جاوا سیکیورٹی ہے, مثلا اگر کوئی آپ کی اپلیکیشنز جاوا میں بنی ہوئی ہیں, کوئی ایپلیٹس بنی ہوئی ہیں, تو وہ جاوا کی اپنی سیکیورٹی ہے. اسی طرح ایکٹیو ایکس کی اپنی سیکیورٹی ہے. تو یہ سارے اگر ایز اے کمبینیشن اگر آپ یہ میئرز یوز کریں گے تو دین مطلب یو مائٹ بی ایبل ٹو سے کہ جی ہمارا ہاں کسی حد تک جو ہے ہمارا سسٹم, لیکن اسٹل یو نیڈ ٹو کیپ آن مطلب لکنگ کہ جی کون کون سے نئے تھریٹس آ رہے ہیں, کس طرح وہ پینیٹریٹ کرتے ہیں. تو مطلب اکارڈنگلی پھر آپ نے اپنے سسٹم کو سیکیورٹی کے حوالے سے پھر اس میں جو ہے وہ ایڈیشنز کرتے رہنا ہوتی ہیں. یہ ایک سیکیور جو ہے ٹرانزیکشن سیٹ ٹرانزیکشن کس طرح ہوتی ہے کہ مثلا آپ نے جو آن لائن کبھی کوئی شاپنگ کی اور کریڈٹ کارڈ کے تھرو کی تو وہ کیسے ہوگی. کہ سب سے پہلا آپ دیکھیں کہ جو پہلا ہے کہ کسٹمر کیا کرتا ہے, وہ مرچنٹ جو بھی ایک آن لائن مطلب مرچنٹ ہی ہوگا, وہ کوئی چیزیں بیچ رہا ہے تو کسٹمر ٹرانزیکشن انیشیٹ کرتا ہے. وہ کہتا ہے جی میں نے یہ چیزیں خریدنی ہے, ٹھیک ہے. وہ ایک آرڈر پلیس کرتا ہے, وہ سائنڈ ہوتا ہے, انکرپٹڈ ہوتا ہے, اور جو اس میں کریڈٹ کارڈ کی انفارمیشن بھی جاتی ہے. لیکن اب کریڈٹ کارڈ کی انفارمیشن مرچنٹ خود ایکسیس نہیں کر سکتا. تو مرچنٹ کیا کرتا ہے, مرچنٹ جو ہے ایک بینک ہے, ایکوائرنگ بینک, جس کے تھرو وہ کریڈٹ کارڈ کی ٹرانزیکشن ساری ڈیل ہو رہی ہیں بیسیکلی. تو اس کو وہ بھیج دیتا ہے ریکویسٹ. تو مرچنٹ جو اس نے آگے جو کریڈٹ کارڈ کی تمام انفارمیشن ہے وہ چونکہ اس کو بھیج دیتا ہے. اب چونکہ بینک اتھورائزڈ ہے اس کام کرنے کو کہ وہ اس جو کریڈٹ کارڈ کی انکرپٹڈ انفارمیشن ہے اس کو ڈیکرپٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. وہ دیکھتا ہے کہ کون سا کریڈٹ کارڈ نمبر ہے اور اس کے سگنیچر وغیرہ اینڈ سو آن, وہ ساری چیزیں ویریفائی کر سکتا ہے. لیکن چونکہ یہ کریڈٹ کارڈ اس کا بینک کا نہیں ہوگا, وہ تو کسی اور کا ہو سکتا ہے کہ کارڈ ایشو کس نے کیا ہے, تو وہ آگے پھر انفارمیشن اس کو بھیجے گا. وہ کارڈ ایشور کے پاس تھرڈ آپ کی ٹرانزیکشن کے ایکوائرنگ بینک چیکس ود کارڈ ایشور ٹو سی اف دی کارڈ از اوکے, مثلا کارڈ کی ویلیڈیٹی اور وہ ساری چیزیں کہ یہ جینون کارڈ ہے, اس کے ویلڈ ہے, اس کے اندر اتنا کریڈٹ ہے اینڈ سو آن. پھر اگر ادھر سے اوکے ہو جاتا ہے تو یہ واپس ایکوائرنگ بینک کو بھیجے گا. کارڈ ایشور authorizes and signs the transaction means کہ جی اوکے this particular transaction is allowed, اور وہاں سے پھر ایکوائرنگ بینک جو ہے وہ واپس مرچنٹ کو جو ہے وہ ایک اس ٹرانزیکشن کی اتھورائزیشن دے دیتا ہے. اس کے بعد آپ کا جو مرچنٹ ہے دیٹ مطلب وہ بھی کہتا ہے جی اوکے تمہارا آرڈر جو ہے ہم نے لے لیا, اور وہ اس کے لیے جو ہے اس کو جو بھی شپمنٹ کرنی ہے اور اس کی ڈیٹیلز جو ہے وہ اس کو بھیج دیتا ہے کسٹمر کو. اور فائنلی پھر جو ہے آپ کے جو مرچنٹ ہے وہ ٹرانزیکشن دوبارہ بینک کو ریکویسٹ کرتا ہے کہ وہ جو ٹرانزیکشن ہوئی اس کے اگینسٹ جو منی ہے وہ مجھے دی جائے. اور فائنلی پھر جو ہے آپ کی جو مرچنٹ کو جو وہ ایکوائرنگ بینک ہے دیٹ پیز دا منی اکارڈنگ ٹو دا کانٹریکٹ. اور فائنلی جو ہے جو آپ کا کارڈ ایشور ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ کسٹمر کو اس کا بل جو ہے جو بھی اس نے ٹرانزیکشن کی تھی اس کے اگینسٹ وہ بھیج دیتا ہے. تو دس از ہاؤ بیسیکلی کوئی بھی ایک آن لائن ٹرانزیکشن جس میں کریڈٹ کارڈ انوالوڈ ہوتا ہے تو وہ سیکیور الیکٹرانک ٹرانزیکشن کے تھرو جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ بھیجا جاتا ہے. آئی ہوپ کہ جو ہے آپ کو کافی حد تک کلیئر ہوگی ہوں گی کہ کس طرح ہم کن فیکٹرز کو ہمیں کنسیڈر کرنا چاہیے اور کس طرح ہم اپنے ایک ڈیٹا بیس کو جو ہے وہ سیکیور بنا سکتے ہیں. ڈیئر اسٹوڈنٹس, وی کنکلوڈ دی سیکیورٹی ہیئر اینڈ وی اسٹارٹ ود دی ٹرانزیکشن مینجمنٹ. دیٹ از دا لاسٹ ٹاپک دیٹ وی ول کور ان دس کورس. اور ٹرانزیکشن مینجمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہماری جو جتنی بھی ڈیٹا بیس کے اوپر آپریشنز ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ ٹرانزیکشنز ہیں, اور ٹرانزیکشنز کے اوپر ہم نے آلریڈی بات کی بھی تھی. تو لیٹس فارملی اسٹارٹ ود دی چیپٹر نمبر 20 دیٹ از ٹرانزیکشن مینجمنٹ. کیپ ان مائنڈ کہ جو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہے وہ بہت سارے فنکشنز ہم نے پہلے شروع کے جو لیکچر سے اس کے اندر ہم نے کور کیا تھا کہ جو ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم ہے اٹ پرووائڈ سرٹن فنکشنز, اور ان فنکشنز کے اندر 3 امپورٹنٹ فنکشنز جیسے ٹرانزیکشن سپورٹ, کنکرنسی کنٹرول سروسز اور ریکوری سروسز. یہ بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ آپس میں انٹر ریلیٹڈ بھی ہیں. کیپ ان مائنڈ کہ ان تینوں سروسز کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ڈیٹا بیس از ریلائبل اینڈ remains in a consistent state
even in the presence of failures of both hardware and software components and when multiple users are accessing the database. اب ٹرانزیکشن سپورٹ کی بات کریں تو ٹرانزیکشن سپورٹ کا کام کیا ہے کہ جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں, جتنے بھی آپریشنز ہو رہے ہیں, اس کو انشور کرنا کہ وہ ہوں مطلب پراپرلی, کوئی اس میں کنسٹرینٹس انوالوڈ ہیں, کوئی ایشوز انوالوڈ ہیں, تو جو ٹرانزیکشن نہیں ہونی چاہیے وہ نہیں ہونی چاہیے, جو ہونی چاہیے وہ ہونی چاہیے. کنکورنسی کنٹرول کیا ہے کہ آپ کے ملٹیپل یوزرز جب اس ڈیٹا کو ایکسیس کر رہے ہیں ایٹ دا سیم ٹائم, تو وہ کس طرح پرووائڈ کرنا ہے, وہ ڈیٹا بیس کا کام ہے. جو ریکوری سروسز ہے کہ آپ کا ان کیس کوئی کمپوننٹ فیل ہو جاتا ہے, آپ کا ڈیٹا بیس کریش کر گیا, آپ کا سسٹم کریش کر گیا, آپ کا آپریٹنگ سسٹم کریش کر گیا, کوئی اور پرابلم ہو گیا, تو آپ نے واپس ریکور کیسے کرنا ہے اس سے. لیکن کیپ ان مائنڈ the major objective is کہ to provide reliable, مطلب آپ کو سروس پرووائڈ کرنا کہ جی آپ کو ریلائبلٹی ہونی چاہیے, جی ہمارا ہمیشہ ڈیٹا بیس ایکسیس ہوگا. اور دوسری جو بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ڈیٹا بیس شوڈ بی ان اے کنسسٹنٹ اسٹیٹ. یہ کنسسٹنٹ اسٹیٹ آپ نے بہت اچھی طرح سمجھنا ہے کہ یہ کنسسٹنٹ اسٹیٹ کیا ہوتی ہے. کنسسٹنٹ اسٹیٹ سے یہ مراد ہے کہ آپ کا ڈیٹا بیس جو ہے یہ نہ ہو کہ اس کے اندر, مطلب جیسے ہم نے وہ جو اپڈیٹ انوملیز کی بات کی تھی کہ ایک جگہ کچھ اور انفارمیشن ہے, ایک جگہ کچھ اور انفارمیشن ہے, ٹھیک ہے. تو یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ کا جو ڈیٹا بیس ہے وہ کنسسٹنٹ اسٹیٹ میں. میں ایک سادہ سی ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو. مثلا دیکھیں بینک کی ایگزامپل ہے, ٹھیک ہے. فرض کریں میں نے ایک ٹرانزیکشن کرنی تھی. ٹرانزیکشن سے مراد یہ تھی کہ ایک اکاؤنٹ سے میں نے پیسے کچھ نکالنے تھے اور دوسرے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ کرانے تھے. اب ہوا کیا, ٹرانزیکشن سٹارٹ ہوئی, ایک اکاؤنٹ جس میں سے نکالنے تھے وہ ہو گئی, لیکن جو ڈپازٹ ہونے تھے اس ٹائم پہ فیلئر ہو گیا, کوئی مسئلہ آ گیا اور وہ ٹرانزیکشن کمپلیٹ نہ ہو سکی. اچھا اب کیا ہو گیا جی, اب ایک طرف سے پیسے تو ڈیڈکٹ ہو گئے لیکن جو ڈپازٹ ہونے تھے وہ تو نہیں ہوئے. تو اب یہ کیا ہے, یہ تو بڑا عجیب سا معاملہ ہے, ٹھیک ہے. تو اس طرح کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. کہ اب ہمیں اس چیز کو پھر انشور کرنا ہوگا کہ یا تو پھر یہ ہو کہ جو ٹرانزیکشن, وہ جو پیسے ڈیڈکٹ ہوئے تھے وہ بھی نہ ہو اس اکاؤنٹ میں سے. اگر وہ ہو گئے تو پھر اس چیز کو انشور کیا جانا چاہیے کہ پھر اگلے اکاؤنٹ جس میں ڈپازٹ ہونے تھے وہ ہو جائیں, کیونکہ ہم اس کو ایز ایک ہی ٹرانزیکشن ٹریٹ کر رہے تھے, ٹھیک ہے. تو مثلا آپ اگر اس قسم کی سچویشن ہو جائے نا کہ ایک سے ڈیڈکٹ تو ہو گئے, دوسرے میں ڈپازٹ نہیں ہونے چاہیے تھے, تو یہ پھر کیا ہے کہ انکنسسٹنٹ اسٹیٹ ہے آپ کی ڈیٹا بیس کے. مثلا اور بھی بہت ساری ایگزامپلز ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے. کہ مثلا جیسے ہم نے اپڈیٹ انوملیز میں دیکھا تھا, ٹھیک ہے, یا کوئی اس قسم کی سچویشنز, تو یہ ساری آپ کی کہ مثلا ڈیٹا بیس ایک کنسسٹنٹ اس کی جو ہے, اور جو ٹرانزیکشنز ہیں ان کا بڑا کریٹیکل رول ہوتا ہے, اور آپ نے اس چیز کو انشور کرنا ہوتا ہے کہ ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں تو وہ ساری جو ہے وہ پراپرلی ہو جائیں. یہ نہ ہو کہ کوئی آدھے میں کوئی ٹرانزیکشن اگر وہ فیل ہو جاتی ہے تو پھر یہ نہ ہو کہ آدھے کام ہوئے اور آدھے نہ ہوئے, تو اس سے آپ کا ڈیٹا بیس جو ہے وہ انکنسسٹنٹ اسٹیٹ میں چلا جائے گا. کیپ ان مائنڈ کہ جو کنکرنسی کنٹرول ہے اینڈ ریکوری, دے آر میوچلی ڈیپینڈنٹ, آلدو دے کین, مطلب یہ ڈفرنٹ فنکشنز ہیں. کہ کنکرنسی از کنسرنڈ ود کہ جی کس طرح کنکرنٹلی ملٹیپل یوزرز ایٹ دا سیم ٹائم ایکسیس کر رہے ہیں تو وہ کیسے ایکسیس کریں گے. ریکوریز کہ جی اگر کوئی فیلئر ہو گیا تو اس سے واپس ریسٹور کیسے کرنا ہے ڈیٹا بیس, ٹھیک ہے, کیسے اس کو دوبارہ آن کرنا ہے, کیسے اس کو اپ کرنا ہے اس سسٹم کو, تو دیٹ از ریکوری. لیکن دے آر میوچلی ڈیپینڈنٹ. اور keep in mind کہ both are required to protect database from data inconsistencies and data loss. ان دونوں کا مقصد کیا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ڈیٹا بیس کو انکنسسٹنسی سے بچانا ہے اور ڈیٹا لاس سے بچانا ہے, ان دونوں میکانزمز کے تھرو. ٹرانزیکشن ہم نے آلریڈی اس کے اوپر بات کی ہوئی ہے, لیکن ٹرانزیکشن کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کیپ ان مائنڈ کہ جی ٹرانزیکشن کیا ہوتی ہے. میں نے جیسے پہلے بھی بتایا تھا کہ ٹرانزیکشن کوڈ بھی, مطلب اب چونکہ ڈیٹا بیس کے حوالے سے بات کریں تو جو بھی کوئی آپریشن ہو سکتا ہے, چاہے وہ ایک انڈیویجول سٹیٹمنٹ ہے یا ملٹیپل سٹیٹمنٹس ہیں یا کوئی پورا اپلیکیشن پروگرام کی ایگزیکیوشن ہے اور اس کے اندر ڈیٹا بیس کی ایکٹیویٹیز انوالوڈ ہیں, یہ ساری ٹرانزیکشنز ہو سکتی ہیں. لیکن لیٹس فارملی ڈیفائن کہ جی کیا ٹرانزیکشن ہوتی ہے. این ایکشن اور سیریز آف ایکشنز کیریڈ آؤٹ بائی اے سنگل یوزر اور اپلیکیشن پروگرام. دیکھیں نا, آپ کا جو
کمیونیکیشن کرے گا, انٹریکشن کرے گا, وہ کون کرے گا؟ یا یوزر کرے گا اور یا یوزر کے مطلب اپلیکیشن پروگرام کے تھرو کرے گا. وچ ریڈز اور اپڈیٹس دی کنٹینٹس آف دی ڈیٹا بیس. مثلا ٹرانزیکشن یہی ہے نا کہ یا اس ڈیٹا بیس کے کنٹینٹس کو ریڈ کرے گا یا کوئی انسرٹ کرے گا, ڈیلیٹ کرے گا, اپڈیٹ کرے گا, موڈیفائی ہوا وہ. ٹھیک ہے. اچھا, a transaction is a logical unit of work on the database. It may be an entire program, a part of a program, or a single command جیسے insert ہے یا update ہے, and it may involve any number of operations on the database. تو مطلب transaction جو ہے وہ مختلف جو environments ہیں, مختلف جو systems ہیں, ان کے حوالے سے مختلف ہو سکتی ہیں. مثلا جیسے اسٹوڈنٹ کی بات کریں تو جو رجسٹریشن, کورسز کے رجسٹریشن ہے, یہ ایک ٹرانزیکشن ہو سکتی ہے. جو ریزلٹ کمپائلیشن ہے, دیٹ کوڈ بی اے ٹرانزیکشن. جو آپ کا بینک میں جا کے اکاؤنٹ کریٹ کرنا ہے, وہ ایک ٹرانزیکشن ہو سکتی ہے. جو آپ کی کوئی ایک مینوفیکچرنگ کوئی فیکٹری ہے, کوئی پارٹ, تو مثلا ایک جو کوئی پارٹ کو بنانے کا جو پروسیس ہے, جس میں جتنی ایکٹیویٹیز انوالو ہیں, وہ ایک ٹرانزیکشن ہو سکتی ہیں. تو مثلا یہ کوئی آپ فکسڈ کوئی اس کی ڈیفینیشن جو ہے وہ پرووائڈ نہیں کر سکتے. کیپ ان مائنڈ جو ڈیٹا بیس کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں تو کیپ ان مائنڈ دی ایگزیکیوشن آف این اپلیکیشن پروگرام کین بی تھاٹ of as one or more transactions with non-database processing taking place in between. کہ مثلا ہم کوئی بھی جو اپلیکیشن پروگرام ڈیٹا بیس کے ساتھ انٹریکشن کر رہا ہوگا اور کوئی نان ڈیٹا بیس پروسیسنگ ایکٹیویٹیز بھی پرفارم کر رہا ہے, تو یہ جو ہے وہ ٹرانزیکشن یا ملٹیپل ٹرانزیکشن ہو سکتے ہیں. میں ٹرانزیکشن کی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. مثلا یہاں آپ اسکرینز پہ دیکھ سکتے ہیں کہ دو آپ کو ٹرانزیکشن کی اگزامپلز نظر آ رہی ہیں. ایک سمپل ٹرانزیکشن ہے اے, کہ جس میں آپ جو ہے وہ ریڈ کر رہے ہیں سٹاف نمبر جو ایکس ہے, کوئی بھی ایک ایکس سٹاف نمبر ہے, کوئی بھی اس کی جگہ آپ ریپلیس کر سکتے ہیں, اور اس کی سیلری. اور پھر مثلا آپ نے جو ہے کیپ ان مائنڈ کہ آپ نے ایک اسپیسیفک سٹاف نمبر کو ایکسیس کیا, ایکس کو, اور اس کی سیلری کے ایٹریبیوٹ کو بھی ایکسیس کیا, اور سیلری کو آپ نے کیا کیا, انکریز کر دیا. سیلری از اکول ٹو سیلری ملٹیپلائی بائی 1.1. جو پہلا ریڈ ہے وہ ریڈ کا ہے, آپ نے اب آپریشن پرفارم کیا, ایک ارتھمیٹک پرفارم کی. اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ اس کو پرماننٹ کرنا ہے, آپ نے اس کو سیو کرنا ہے ڈیٹا بیس میں. تو سیو آپ رائٹ کے تھرو کر رہے ہیں, اور رائٹ میں آپ کیا کر رہے ہو کہ جی آپ اسٹاف نمبر ایکولس ٹو ایکس کے اس اسٹاف نمبر کے اگینسٹ اب جو سیلری کی ویلیو ہے وہ نئی سیلری کی ویلیو دے دو, نیو انڈرسکور سیلری. لائک وائز جو ٹرانزیکشن بی ہے یہ تھوڑی سی ذرا ڈفرینٹ ہے. یہ دیکھیں کہ آپ ایک جو ہے سٹاف نمبر ایکس کو ڈیلیٹ کر رہے ہو, پلس جتنے بھی پراپرٹیز وہ سٹاف نمبر ایکس مینیج کر رہا ہے ساتھ ساتھ ان کو بھی آپ وہاں سے اس کو ڈیلیٹ کر رہے ہو, اور اس کی جگہ اس سٹاف نمبر ایک نیا جو ہے اس کو اسائن کر رہے ہو وہ والی پراپرٹیز. کیونکہ وہ جب سٹاف نمبر ہی ڈیلیٹ ہو گیا, ریفرنشیل انٹیگریٹی رول آپ کو ذہن میں ہوگا کہ مثلا سٹاف نمبر ایکٹنگ ایز اے فورن کی ان پراپرٹی فار رینٹ ریلیشن. تو اگر سٹاف نمبر ڈیلیٹ ہوتا ہے تو اٹ مینس کہ اس کی جگہ پہ اب جو وہ پراپرٹیز مینیج کر رہا تھا تو اب کون اس کی جگہ آئے گا, تو وہ پھر آپ نیا چینج کر رہے ہو. تو آپ دیکھیں آپ نے کہا جی ڈیلیٹ سٹاف نمبر ایکولس ٹو ایکس, مینس کہ ایکس جو سٹاف نمبر ہے اس کو ڈیلیٹ کر دو. اور اگلا کام آپ کیا کر رہے ہیں, فار آل پراپرٹی فار رینٹ ریکارڈز پی نمبر پراپرٹی نمبر بگن, کہ یہاں سے یہ ٹرانزیکشن سٹارٹ ہو رہی ہے. اگلی ریڈ پراپرٹی نمبر ایکولس ٹو پراپرٹی نمبر, جس کا پراپرٹی نمبر مطلب ہر ایک کے لیے چکے ہے تو وہ ساری پراپرٹیز کو دیکھے گا. اگینسٹ سٹاف نمبر دونوں وہ انفارمیشن لے گا. آپ اس میں چیک کرے گا کہ if سٹاف نمبر ایکولس ٹو ایکس ہے تو کیا کرو کہ جی سٹاف نمبر از اکول ٹو نیو سٹاف نمبر, ایک نئے سٹاف نمبر کو ویلیو اس میں رکھ دو اور پھر اس کو رائٹ کر دو اس پراپرٹی کے اگینسٹ, اینڈ دیٹس اٹ. کہ مطلب یہ آپ کی جو ہے ایک اور ٹرانزیکشن کی ایگزامپل ہے. تو مطلب جیسے میں نے بتایا کہ ٹرانزیکشن کوڈ بی اینی تھنگ, کوئی بھی آپریشن, ایک اسٹیٹمنٹ, ملٹیپل اسٹیٹمنٹس, وہ ساری جو ہے مطلب اٹ ویریز فرام سسٹم ٹو سسٹم کہ جی آپ کس انوائرمنٹ میں بات کر رہے ہیں تو وہ ٹرانزیکشن کیا کہلائے گی. تو دیز آر ایگزامپلز آف ٹرانزیکشن. A transaction should always transform the database from one consistent state to another, although we accept that the consistency may be violated while the transaction is in progress. اب keep in mind جو consistent state کا concept ہے وہ آپ کو بہت clear ہونا چاہیے. It means کہ جی اب اگر وہاں سے جو ہے وہ سٹاف نمبر ایکس ڈیلیٹ ہو گیا تھا تو ایسا نہ ہو
کہ جب وہ پراپرٹیز میں وہ چینج کر رہا ہے تو آدھے جو ہے وہ آدھے پراپرٹیز جن کو ایکس مینج کر رہا تھا ادھر نیا سٹاف ممبر آ گیا اور آدھے جو ہے ان میں ایکس ہی ابھی باقی ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے, مطلب یہ ایک انکنسسٹنٹ اسٹیٹ ہوگی. ٹھیک ہے, تو اسی طرح مثلا جو ہے آپ نے اس چیز کو انشور کرنا ہے کہ یا پھر اگر وہ ڈیلیٹ ہوا تو پھر ساروں کے جو جن پراپرٹیز کو مینج کر رہا تھا اس میں نیا سٹاف نمبر آ جانا چاہیے, اور اگر نہیں ہوا مطلب وہ آپریشن مطلب اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو پھر ہر جگہ سٹل ایکس ڈیلیٹ بھی نہیں ہونا چاہیے اور وہ چینج نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو اب کیپ ان مائنڈ کہ یو نیڈ ٹو, لیکن یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات ایٹ سم مومنٹ مثلا جیسے دیکھیں آپ نے سٹاف کو جب ڈیلیٹ کیا تو ابھی تمام پراپرٹیز کو وہ دیکھ رہا تھا کہ کس میں کن پراپرٹیز کو سٹاف نمبر ایکس مینج کر رہا ہے. تو فرض کریں 4 پراپرٹیز ہیں تو ایک میں ابھی ایکس ہوا, تو ایک ٹائم تو ایسا ہے نا کہ جب ایک جگہ پہ سٹاف نمبر کی ویلیو ایکس ہے اور ایک جگہ پہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو اس قسم کی سچویشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ٹرانزیکشن یا ایک مطلب جب ٹرانزیشن ہو جائے, ایک ٹرانزیکشن کمپلیٹ ہو جائے یا نہ ہو, تو دین یو ہیو ٹو میک شیور کہ آپ کا جو سسٹم ہے, ڈیٹا بیس ہے, دیٹ شوڈ بی ان اے کنسسٹنٹ اسٹیٹ. اب ایک ٹرانزیکشن جو ہے اس کی 2 پاسبلٹیز ہیں, آئدر اٹ شوڈ بی سکسیسفل یا پھر انسکسیسفل ہوگی. مطلب ویری سمپل کہ جی ایک ٹرانزیکشن آپ کر رہے ہیں تو یا وہ سکسیسفل ہوگی تو اٹ مین جتنے سٹیپس آپ نے اس کے اندر پرفارم کیے سارے ہو جانے چاہیے, اور انسکسیسفل ہوئی تو پھر پرابلم ہے. ٹھیک ہے, پھر ایشو کیا ہے کہ اب کیا جی آدھے کام جو ہوئے ہیں, جیسے میں نے بتایا تھا کہ جی آپ کا ایک اکاؤنٹ سے پیسے تو نکل گئے لیکن دوسرے میں ڈپازٹ نہ ہو, تو یہ تو پھر بڑی عجیب سی بات ہے نا. وہ بندہ تو آپ کو نہیں چھوڑے گا کہ جی آپ نے ایک طرف سے اس کے پیسے تو ڈیڈکٹ کر لیے, جو اگلے میں ڈالنے تھے وہ ڈالے ہی نہیں, تو وہ پیسے کدھر جائیں گے. ٹھیک ہے, تو آپ کا مطلب جو انسکسیسفل کا کیس تھوڑا سا کریٹیکل ہے. جو سکسیسفل ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کیپ ان مائنڈ اف دا ٹرانزیکشن کمپلیٹ سکسیسفلی the transaction is said to have committed and the database reaches a new consistent state. Definitely for ایک نئے جو changes ہوں گے تو ایک نئی consistent state database کی آ جائے گی. ٹھیک ہے, a committed transaction cannot be aborted. Keep in mind کہ اس کو ہم cancel نہیں کر سکتے. مثلا ایک transaction commit ہوگی, successfully ہوگی, کیا مثلا میں نے ایک نیا ریکارڈ انسرٹ کر دیا, ہو گیا جی, اب میں نے اس کو اگر undo نہیں میں کر سکتا. ٹھیک ہے, اس کو کرنے کا طریقہ کیا ہے, ہاں میں اس ریکارڈ کو ڈیلیٹ کر دوں. ٹھیک ہے, اچھا اسی طرح میں نے فرض کرے ایک امپلائی کی سیلری انکریز کر دی, غلطی سے کر دی بے شک. ٹھیک ہے, تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں کہ میں اس کی ڈیکریز کر سکتا ہوں, لیکن یہ نہیں کر سکتا, انڈو نہیں کر سکتا. لیکن جو ہماری انسکسیسفل ٹرانزیکشنز ہے اس کیس میں ہم دیکھیں گے کہ مے بی دیر از اے پاسبلٹی کہ وہ خود سے انڈو ہو جائے. ٹھیک ہے, جیسے میں نے کہا جی if we decide that committed transaction was a mistake we must perform another compensating transaction to reverse its effect. ٹھیک ہے, کہ مثلا آپ نے سیلری ایک بندے کی کہا جی انکریز تو کر دی, آپ نے ٹرانزیکشن کی سکسیسفلی ہو گئی, بعد میں پتہ چلا غلط ہے, یہ تو نہیں, اس بندے کی نہیں کرنی تھی, تو you need to place another compensating transaction جو اس نے چینجز کیے ان کو ریورس کر دے. ٹھیک ہے, کہ آپ اس سیلری اس کی اس پرسن جس کی آپ نے انکریز کی اتنی ڈیڈکشن کروا دیں, ڈیکریز کروا دیں. ٹھیک ہے, دوسرا کیس, اچھا ٹرانزیکشن اگر نہیں سکسیسفل ہوتی تو پھر بڑا مسئلہ ہے. تو جو ٹرانزیکشن نہیں سکسیسفل ہوئی تو اس کو کہتے ہیں جی ٹرانزیکشن ابورٹ ہو گئی, ابورٹڈ. ٹھیک ہے, ٹرانزیکشن ابورٹ ہوئی تو اٹ مینز کہ جی جو ڈیٹا بیس ہے آپ کا اب انکنسسٹنٹ اسٹیٹ میں جانے کا خطرہ ہے, اندیشہ ہے. ٹھیک, تو اس اندیشے کو ریموو کیسے کیا جا سکتا ہے؟ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے, جیسے میں نے آپ کو اکاؤنٹ کی اگزامپل میں بتایا کہ فرض کریں ایک اکاؤنٹ میں سے پیسے ڈیڈکٹ ہو گئے, دوسرے میں ڈپازٹ نہیں ہو پائے اور فیلئر ہو گیا, ابورٹ ہوگی ٹرانزیکشن. کیا ہونا چاہیے سب سے بہترین طریقہ کہ آپ کا جو اکاؤنٹ کی سچویشن اس ٹرانزیکشن کے شروع ہونے سے پہلے تھی, یا ڈیٹا بیس کی ٹرانزیکشن جو ٹرانزیکشن شروع ہونے سے پہلے اسٹیٹ تھی وہ ادھر چلا جائے. مینز کہ اس کے جو پیسے بھی ہیں وہ ڈیلیٹ نہ ہوں, ڈیڈکٹ نہ ہوں, مائنس نہ ہوں. تو if a transaction is aborted the database must be restored to the consistent state it was in before the transaction started. ٹھیک ہے جی, تو یہ بڑا سمپل سا کام ہے اور یہ ہماری ڈیٹا بیس کی کنسسٹنسی کو پھر مینٹین کرے گا. such a transaction is rolled back or undone. تو یہ پھر جو کام اس ٹرانزیکشن
میں ہوئے ہوں گے وہ سارے واپس ہو جائیں گے کہ نہیں جی وہ ریورس کر دو, ٹھیک ہے, اور انڈو ہو جائیں گے. ہاؤ ایور an aborted transaction that is rolled back can be restarted later and depending upon the cause of failure may successfully execute and commit at that time. اب اگر وہ ٹرانزیکشن فیل ہوئی تھی تو اس کو انڈو تو ہو گئے, لیکن آپ اس کو دوبارہ کر سکتے ہو بعد میں. اب مثلا دیکھیں نا, فیلئر اگر اس وجہ سے ہوا کہ کوئی بجلی چلی گئی, کوئی سسٹم کریش کر گیا یا کوئی اور سافٹ ویئر کا ایرر آ گیا, لیکن پھر تو دوبارہ بھی ہو سکتی ہے, آپ جب لائٹ آئے دوبارہ اس کو نئے سرے سے ایگزیکیوٹ کر لیں, ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی اور ایشو ہے جیسے انٹیگریٹی کانسٹرینٹس ہیں تو پھر دوبارہ کریں گے تو پھر نہیں ہوگی. وہ تو ایک الگ ایشو ہے نا کہ وہ کچھ رولز کو وائلیٹ کر رہی ہے, وہ تو ہو ہی نہیں سکتی ٹرانزیکشن. مثلا میں پیسے نکالنا چاہ رہا تھا, ودرا کرنا چاہ رہا تھا منی اپنے اکاؤنٹ سے, تو میں اتنے پیسے نکال رہا ہوں مطلب جو میرے جو بیلنس ہے اس سے زیادہ ہے, میرے اکاؤنٹ میں 1000 روپے پڑا ہے اور میں 1500 نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں, تو وہ تو کبھی بھی نہیں ہوگی. لیکن ہوا یہ کہ مثلا فرض کریں میں کوئی ٹرانزیکشن کرنا چاہ رہا تھا, لیکن جو ہی میں نے ٹرانزیکشن کرنے لگا لائٹ چلی گئی یا کوئی اس قسم کا ایشو ہو گیا, اے ٹی ایم مشین خراب ہو گئی, تو اب کیا ہونا چاہیے کہ جو میری ٹرانزیکشن کے اگر کوئی مڈل میں ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں تو وہ ریورس ہو جانی چاہیے مطلب نارملی, ٹھیک ہے, اس قسم کی سچویشن میں. اب ایک اور چیز جو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مثلا ڈی بی ایم ایس کو اب کس طرح پتا چلے, دیر شوڈ بی اے میکانزم کہ ڈی بی ایم ایس کو پتا چلے کہ مثلا اس کو تو نہیں پتا کہ ملٹیپل ٹرانزیکشن, اگر ہم کہتے ہیں جو ملٹیپل سٹیٹمنٹ ہے یہ ایک ٹرانزیکشن ہے, تو اس کو اس چیز کا کیسے پتا چلے گا, اس کو کیسے ہم سمجھائیں گے کہ یہ ایک پوری مثلا ایک ٹرانزیکشن کے اندر انسرٹ بھی ہے, اپڈیٹ بھی ہے, ڈیلیٹ بھی ہے, اور یہ پورا سیٹ جو ہے یہ ایک ٹرانزیکشن ہے. اس کے پاس کوئی میتھڈ نہیں ہے. تو دیر شوڈ بی سم میکانزم پرووائڈیڈ بائی دی ڈی بی ایم ایس, اور وہ ایگزسٹ کرتا ہے, اس میں کی ورڈز کچھ ایگزسٹ کرتے ہیں جو کہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ یہ ایک ٹرانزیکشن ہے جو اس کے اندر آئے گا. ایک کی ورڈ جو ہے وہ بگن ٹرانزیکشن کا ہے جو کہ بتاتا ہے کہ یہاں سے ٹرانزیکشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو رہی ہے. دوسرا کمٹ کا ہے, کمٹ یہ بتاتا ہے کہ یہ ٹرانزیکشن اب سکسیسفل, ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ اس کو اب کنفرم کر دو, اوکے کر دو, ٹھیک ہے. اور رول بیک ان سچویشنز کے لیے ہوگا کہ اگر نہیں کمپلیٹ ہوئی تو پھر کیا کر دو, رول بیک کر دو کہ انڈو کر دو, ٹھیک ہے جی. اور ان کے ایکویلنٹ مطلب ایگزسٹ کر سکتے ہیں مختلف ڈیٹا مینیپولیشن لینگویجز میں, لیکن یہ آپ کو موسٹلی ریلیشنل کے اندر یہ ملیں گے. If these delimiters are not used, the entire program is usually regarded as a single transaction. مثلا اگر یہ نہیں آپ دیتے تو جو ایک پورا آپ کا اپلیکیشن پروگرام ہے that will be considered as a transaction, single transaction. اور اگر وہ پروگرام پورا سکسیسفلی ایگزیکیوٹ ہو گیا, ٹھیک ہے, اور ٹرمینیٹ کر گیا, تو دیٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز کمٹ, مینس کہ جی آپ کا کمٹ ہو گیا, آپ کی سکسیسفل ہوگی ٹرانزیکشن. اور اگر وہ پری میچورلی ٹرمینیٹ کر گیا, آپ کا ٹرمینیٹ پہلے ہو گیا, کریکٹلی نہیں ہوا, تو دین اٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز رول بیک. اور رول بیک کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کے درمیان کی پھر ان بٹوین ٹرانزیکشنز ہیں وہ آپ نے ابورٹ ہو گئی تو رول بیک ہو جائیں گی, انڈو ہو جائیں گے. آپ کی یہ سٹیٹ ہے کہ بگن ٹرانزیکشن, ایکٹیو جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہوں گی اس میں کچھ پارشلی کمیٹڈ بھی ہو سکتی ہیں, کچھ کمیٹڈ بھی ہو سکتی ہیں, کوئی فیلڈ ہو سکتی ہیں اور ابورٹڈ. یہ آپ کا ایک سٹیٹ ٹرانزیشن ڈائیگرام ہے فار ٹرانزیکشن کہ جی اگر آپ کی ایکٹیو ٹرانزیکشنز ہیں تو وہ آپ کی جو ہے پارشلی, ابھی مثلا اس کے اندر ملٹیپل سٹیٹمنٹس تھی تو پارشلی کمیٹڈ ہے, اگر وہ سکسیسفل ہوگی تو مطلب ساری ہو گئی تو وہ کمیٹڈ ہو جائیں گی ساری کی ساری. لیکن اگر آدھی ہوئی اور آدھی نہیں ہوئی اور ادھر سے ابورٹ ہو گیا تو وہ پھر فیلڈ ہو جائیں گی, اور فیلڈ ہوں گی تو وہ ساری انڈو ہوں گی, رول بیک ہوں گی, اینڈ سو آن. تو مطلب یہ سارا ایک اسٹیٹ ٹرانزیشن ڈائیگرام ہے کہ کیا کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. جو ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے آج کے لیکچر کا, دیٹ از پراپرٹیز آف ٹرانزیکشن. ٹھیک ہے, ایک ٹرانزیکشن کی سرٹن پراپرٹیز ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اور 4 بڑی مشہور بڑی پاپولر قسم کی پراپرٹیز ہیں جن کا نام بھی ایسڈ ہے, ACID. اور ایسڈ جو نام ہے یہ اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ جو ہر اس پراپرٹی یا کریکٹرسٹک کا جو پہلا لیٹر ہے نا اس کا نام لے کے جو ہے, اور اس کو یاد رکھنا آسان ہے, A جو ہے دیٹ از فار اٹامسٹی اور A اس کا لے لیا گیا ہے, C کنسسٹنسی کا C لے لیا گیا ہے, I جو ہے وہ انٹیگریٹی کا جو ہے آئسولیشن کا لیا گیا, اور D جو ہے وہ ڈیوریبلٹی ہے. تو اٹامسٹی کیا ہے کہ مثلا ایک ہماری ٹرانزیکشن ہے اس کے اندر ملٹیپل سٹیٹمنٹس ہیں, تو اگر وہ ٹرانزیکشن ہونی ہے یا تو پوری کی پوری ہو یا پھر
کچھ بھی نہ ہو, مطلب وہی کہ اب دیکھیں مقصد کیا ہے کہ آپ کا ڈیٹا بیس انکنسسٹنٹ سٹیٹ میں نہ جائے. آپ کا مین ایشو کیا ہے, ڈیٹا بیس کو انکنسسٹنسی سے بچانا. اور انکنسسٹنسی کب آتی ہے, جب ٹرانزیکشن پوری نہ ہو, پارشل ہو, آدھی ہو اور آدھی نہ ہو. تو یہ سچویشن بڑی جو ہے وہ آپ نے اوائڈ کرنی ہے. تو اس کو کیا کہتے ہیں, آل اور نتھنگ پراپرٹی بھی کہتے ہیں. مینز کہ ایک ٹرانزیکشن کے اندر سارے کام ہوں یا پھر بالکل ہی وہ جو ساری نہیں ہوتی, تو پھر اس سے پہلے مطلب ٹرانزیکشن سٹارٹ ہونے سے پہلے جو سچویشن تھی نا ڈیٹا بیس کی, وہ وہاں تک ہی ہوں. ٹرانزیکشن از این انڈیویزیبل یونٹ, اس کو ڈیوائڈ نہیں کر سکتے. دیٹ از آئیدر پرفارمڈ ان اٹس انٹائرٹی اور اٹ از ناٹ پرفارمڈ ایٹ آل. تو یہ بڑی سادہ سی بات ہے کہ اگر ایک ٹرانزیکشن کے اندر 4 ڈیفرنٹ آپریشنز ہونے تھے, 4 سٹیٹمنٹس تھی, تو یا پھر چاروں ہوں یا پھر چاروں نہ ہوں. تو یہ آپ کی اٹامسٹی کہلاتی ہے. اور یہ کس کے لیے, مطلب دیکھیں یہ کس نے اس چیز کو انشور کرنا ہے, کون رسپانسیبل ہے, ریکوری سسٹم. کیوں, کیونکہ ریکوری سسٹم کا کام ہی یہی ہے کہ اس نے اگر فرض کرو, جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا ریکوری سسٹم کا کیا کام ہے کہ مثلا فرض کریں بیک اپ تو ایک خاص ٹائم تک کا ہے, لیکن بیک اپ کے بعد جو ٹرانزیکشنز ہوئی, فرض کریں اب مثلا یہ ہے کہ آپ کی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں 3 ہوئی, چوتھی سے پہلے فیلئر ہو گیا, تو اب کیسے پتا چلے کہ جی ریکور کیسے ہونا ہے, ریکور ہو بھی سکتا ہے یا نہیں, جو کنسسٹنٹ سٹیٹ ہے وہ پچھلی میں جانا ہے یا اگلی میں جانا ہے, وہ کیسے, تو وہ ریکوری سسٹم کرے گا. تو جو یہ کمپوننٹ ہوتا ہے ڈی بی ایم ایس کا, ہم اس کے اوپر بات کریں گے, تو یہ ریکوری سسٹم اس کا رسپانسیبل ہوتا ہے. کنسسٹنسی نام سے ظاہر ہے کہ جی جو ٹرانزیکشن کے بعد جو ہے نا, یا کوئی بھی جو ٹرانزیکشن ہوتی ہے, دیٹ مسٹ ٹرانسفارم دی ڈیٹا بیس فرام ون کنسسٹنٹ اسٹیٹ ٹو another کنسسٹنٹ اسٹیٹ. مطلب یہ نہیں ہے کہ انکنسسٹنٹ اسٹیٹ میں ٹرانزیکشن کو نہیں لے کے جانا چاہیے, ہمیشہ ڈیٹا بیس کو کنسسٹنٹ رکھنا ہے. اور دس از اگین دی رسپانسبلٹی آف بوتھ ڈی بی ایم ایس اینڈ ایپلیکیشن ڈیولپرز. اور ایپلیکیشن ڈیولپرز کیوں, کیونکہ ایپلیکیشن پروگرامز بھی یہ نہ ہو کہ وہ کوئی ڈیٹا بیس کو انکنسسٹنسی میں لے کے جا رہے ہوں. تو مثلا آپ نے جو ہے مثلا کوئی جو لاجک ہے وہ پروگرام کی غلط کر دی, جو کہ پلس کرنا تھا مائنس کر دیا وہاں پہ, تو مطلب ڈیٹا تو انکنسسٹنٹ ہو گیا نا. کہ ہونا مثلا 100 اس کا بیلنس تھا, جب اس نے منی ڈپازٹ کی تو وہ منی پلس ہونی چاہیے جو آلریڈی اس کا بیلنس ہے, لیکن اس نے جو اپلیکیشن پروگرام کی لاجک میں مائنس کر دیا. تو اب ڈی بی ایم ایس کا تو قصور نہیں ہے, اب یہ پروگرام کا قصور ہے کہ وہ لاجک ہی غلط لکھ رہا ہے. تو اس لیے اس میں رسپانسبلٹی جو ہے وہ اپلیکیشن ڈیولپر کی بھی ہے. آئسولیشن جیسا کہ نام سے ظاہر ہے, آئسولیشن سے مراد یہ ہے جب ہم کانکورنٹ ایکسیس کر رہے ہیں, ملٹیپل یوزرز ایٹ اے ٹائم ایکسیس کر رہے ہیں ٹرانزیکشن کو, ڈیٹا بیس کو ایکسیس کر رہے ہیں, ٹرانزیکشنز پرفارم کر رہے ہیں, تو ہر ایک دوسرے سے آئسولیٹڈ انڈیپینڈنٹلی کام کرے. ٹھیک ہے, تو واٹ ڈز اٹ مین کہ جی ٹرانزیکشن ایگزیکیوٹ انڈیپینڈنٹلی آف ون another. In other words, the partial effects of incomplete transaction should not be visible to other. ٹھیک ہے, کہ مثلا کیوں, کیونکہ پارشل سے یہ ہوگا کہ آدھا کام فرض کریں, جیسے وہی بات کہ مثلا فرض کریں جی ایک طرف یہ ٹرانزیکشن ہو رہی تھی کہ جی میں ایک اکاؤنٹ سے پیسے نکال رہا تھا, ڈیڈکٹ کر رہا تھا, اور دوسرے میں ڈپازٹ کر رہا تھا. ٹھیک, اور ایک اور ٹرانزیکشن جو اس کے پیرلل میں ہو رہی تھی, وہ جو ہے وہ جس میں جو ہے ایڈ کر رہا ہوں یا جس میں سے نکال رہا ہوں جس اکاؤنٹ کو, اس کو ایکسیس کر رہی ہے. تو اب ہوا کیا کہ پیسے نکل تو گئے لیکن اس سے پہلے فیلئر ہو گیا. تو اب اس نے جو ہے مثلا دیکھیں میں پہلے اکاؤنٹ سے پیسے نکال رہا تھا, دوسرے میں ڈال رہا تھا, اور ایک اور ٹرانزیکشن تھی جو پہلا اکاؤنٹ جس میں سے میں پیسے نکال رہا ہوں اس کو ایکسیس کرنا چاہ رہی تھی, بیلنس کو. تو پھر کیا ہوگا کہ اب ٹرانزیکشن شروع ہوئی, پہلی اس نے ایک اکاؤنٹ میں سے پیسے نکالے, دوسرے میں ڈالنے سے پہلے وہ فیل ہوگی, لیکن اسی ٹائم پہ اس سے پہلے مطلب اسی ٹائم پہ اس کے پیرلل میں جب میں نے پیسے جو ہے وہ جس اکاؤنٹ سے نکالنے تھے اس بیلنس کو ایک اور ٹرانزیکشن ایکسیس کر رہی تھی, اس کو ریڈ کر رہی تھی. تو اب وہ ریڈ کرے گی تو اس کو ریڈ میں بیلنس کم نظر آئے گا, لیکن چونکہ وہ فیلئر ہو گیا تو اس میں اب کیا ہوا کہ واپس وہی جو پیسے نکلے تھے وہ واپس چلے جانے چاہیے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ٹرانزیکشن تو کمپلیٹ ہی نہیں ہوئی. تو مطلب اس قسم کی سچویشن جو ہے, تاکہ پھر یہ نہ ہو کہ جو آدھے پارشل ریزلٹس ہیں وہ نظر نہ آئیں دوسری ٹرانزیکشنز کو. ٹھیک ہے جی, تو اگین اٹ از دا ریسپانسبلٹی آف کنکرنسی کنٹرول. کیوں, کیونکہ پھر جو ہے اس کے اندر ایشو آئے گا. ڈیوریبلٹی از ویری امپورٹنٹ اینڈ دا لاسٹ فیچر, اینڈ دیٹ از کہ جی the effects of a successfully completed transactions are permanently recorded in the database and must not be lost because of the subsequent failure. کہ مثلا ایک دفعہ آپ کی ایک ٹرانزیکشن سکسیسفل ہوگی,
کمٹ ہو گئی تو اب یہ ڈی بی ایم ایس کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ان کو ہارڈ ڈرائیو کے اوپر سیکنڈری سٹوریج کے اوپر سٹور کرے. پھر کوئی بعد میں کوئی فیلیئرز آتے ہیں کسی قسم کے تو پھر مطلب یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پھر رسپانسبلٹی ڈی بی ایم ایس کی ہے. تو ایک دفعہ ٹرانزیکشن سکسیسفل ہو گئی, اوکے ہو گئی, تو دین مطلب باقی پھر آپ اس چیز کو انشور کرنا کہ کس طرح اس کو پرماننٹلی ہارڈ ڈرائیو پہ سٹور کرنا ہے, وہ ڈی بی ایم ایس کی رسپانسبلٹی ہے. اگین اٹ از دی رسپانسبلٹی آف ریکوری سسٹم, اور یہ سارا ریکوری سسٹم ہم دیکھیں گے کہ لاگ فائلز یا جو جرنلنگ کا پروسیس ہے اس کے اوپر بہت بیس کرتا ہے. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں اس کے اوپر ڈیٹیل سے بات کریں گے. دیٹس اٹ ڈیئر اسٹوڈنٹس, ہمارا آج کا لیکچر آئی ہوپ کہ بڑا کمپریہنسو قسم کے یہ ٹاپک ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہمیں چونکہ ان کو بڑے شارٹ ٹائم انٹرول میں کور کرنا ہے اور ہم تھوڑا سا بریفلی ان کو ٹچ کریں گے, تو لیکن اسٹل آئی ہیو ٹرائیڈ مائی لیول بیسٹ کہ جی آپ کو یہ چیزیں, آپ کو کانسیپٹس کلیئر ہو جائیں. باقی آپ ان کو جتنا ایکسپلور کرنا چاہیں, کیونکہ یہ بہت واسٹ ایریاز ہیں, ان کے اندر بہت کام ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے, تو آپ ان کو ایکسپلور کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. تو لیٹس ہیو اے سمری آف دا ٹوڈیز لیکچر کہ جی ڈیٹا بیس سیکیورٹی کو ہم نے کور کیا ہے کیا, کس قسم کے ایشوز ہمیں درپیش ہیں, کن سے ہمیں پرابلم ہے. دین وی لکڈ فار دی کاؤنٹر میئرز کہ جی کیا کیا ہم کر کے جو ہے اپنے ڈیٹا بیس کو یا اس سسٹم کو اوور آل سیکیور بنا سکتے ہیں. دین وی ڈسکس دی ڈیٹا بیس مینجمنٹ سسٹم اینڈ دا ویب سیکیورٹی, اینڈ دین وی اسٹارٹیڈ دی نیکسٹ چیپٹر اباؤٹ دی ٹرانزیکشن مینجمنٹ. ٹرانزیکشن کیا ہوتی ہے ہم نے بڑی ڈیٹیل میں اس کو دیکھا, سمجھنے کی کوشش کی ٹرانزیکشن, اور کچھ اس سے ریلیونٹ جو چیزیں ہیں ان کو دیکھا, اور فائنلی ہم نے پراپرٹیز آف اے ٹرانزیکشن جو کہ 4 ہیں. ایسڈ, اے فار اٹامسٹی, آدھی نہیں ٹرانزیکشنز ہوں مطلب اس کے اندر ایک ٹرانزیکشن کے اندر جو ساری ایکٹیویٹیز ہیں یا ساری ہوں تو یا پھر نہ ہوں. دوسری کنسسٹنسی ہے کہ ڈیٹا بیس شوڈ آلویز بی ان اے کنسسٹنٹ اسٹیٹ آفٹر اے ٹرانزیکشن, یہ نہ ہو کہ وہ انکنسسٹنٹ اسٹیٹ میں نہیں جانا چاہیے, ٹھیک ہے. تیسری آئسولیشن کے ملٹیپل اگر ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں تو وہ ان کے جو ہے وہ انڈیپینڈنٹلی ہونی چاہیے, ان کے جو پارشل افیکٹس ہیں وہ دوسروں کو ویزیبل نہیں ہونے چاہیے تاکہ پھر اس سے انکنسسٹنسی آنے کا خطرہ ہے وہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اور فائنلی ڈیوریبلٹی ہے کہ آپ کا ایک دفعہ کمٹ ہو گیا تو اٹ از اے رسپانسبلٹی کہ وہ آپ پکا ڈیٹا بیس میں جا کے سٹور ہو جائے. یہ جو ہے 4 ہم نے چیزیں کور کی. آج کا لیکچر یہاں پہ ختم کرتے ہیں انشاءاللہ آخری لیکچر کے ساتھ. جو ہمارا اگلا لیکچر ہے دیٹ ول بی دا لاسٹ لیکچر آف دس کورس, انشاءاللہ اس کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم.